खुदा सर पर रखा, लिबास जंग ज़ेबतन किया। अब जब हुसैन तैयार हुए तो कौन था सवार कराने वाला? मदीने से आते वक्त ज़ैनब को आका हुसैन ने सवार कराया था। अब शहजादी ज़ैनब है जो हुसैन को सवार कराएंगी। जुलजना पर जब सवार कराया और सवार होकर आका अबा अब्दुल्लाह हुसैन चलने लगे तो शहजादी तक रही थी जुलजना को, मगर बस साहिबान औलाद वो रिवायत जिसे खास तौर से शहजादी ज़हरा ने ख्वाब में आके मजलिसी से तकाजा किया कि वो रिवायत लिख दे, वो क्या थी। अब जब आका हुसैन मैदान की तरफ चले, चलते चलते जुलजना रुक गया, और जब रुका तो आका अबा अब्दुल्लाह हुसैन ने बिल्कुल यही वक्त होगा रुका जो आका ने फरमाया, ए मेरे वफादार घोड़े, क्या तू थक गया है? तो उस वफादार घोड़े ने कदमों की तरफ सर झुकाया, और सर झुकाने के बाद सर को बुलंद किया तो हजरत समझे कि कोई मुश्किल है इसके लिए। और जब हजरत ने कदमों की तरफ देखा, वो नन्ही सी 3.5 साल की बच्ची जुलजना के कदमों को पकड़ के कहती है, बाबा मैं पानी नहीं मांगूंगी बाबा। अब आका हुसैन उतरते हैं, उतर के शहजादी को जानू पर बिठाते हैं, सीने से लगाते हैं। शहजादी नन्हे से हाथ जोड़ के कहती है, बाबा इस सहरा में मेरा कौन है बाबा, मुझे मुसाफिरत में नहीं छोड़िए बाबा। अब आका अबा अब्दुल्लाह हुसैन इस मासूम बच्ची को बस ये जहन में रहे, जज़ाकुम रब्बुकुम, कौन है सुकैना? दुरुस्त है बेटी हर बाप को अजीज होती है, दुरुस्त है बेटी हर माँ को अजीज होती है, मगर खुदा की कसम इमाम का ये फरमाना, मुझे वो घर पसंद है जहां मेरी सुकैना होती है। इसकी एक वजह है, इसकी एक वजह क्या है? पहले मैं अर्ज कर चुका, जब आका हुसैन जब भी घर से बाहर जाना चाहते थे, जब भी जाना चाहते थे, जानू ये हुसैन पर सुकैना होती थी। जब देखा अभी बाबा जाने वाले हैं तो 3.5 साल की बच्ची क्या करती थी? जानू ये हुसैन से उठ के जाती थी, दौड़ के आका हुसैन के जूते ला के नन्हे से हाथों से साफ करती थी, बाबा ये जूते। अब 3.5 साल की बच्ची, अब जब बाबा जा रहे हैं, अब हाथ जोड़ के मासूमा कहती है, बाबा पानी का नाम नहीं लूंगी बाबा, मुझे तन्हा न छोड़िए। सुकैना को रुखसत किया, शहजादी ज़ैनब के हवाले किया और फरमाया, बहन इस मेरी नूर नजर का जरूर ख्याल रखिएगा, इसलिए कि वो बेटी है जो मेरे सीने पर सोया करती थी, इसका ख्याल रखिएगा। अब चले हुसैन, अब जब हुसैन चले हैं मैदान की तरफ तो बस अरबाब आज़ा चंद जुमलों की जहमत, जब आका मैदान की तरफ चले हैं, जैसा कि आपने सुना जिब्रील अमीन आए, जाफर जिन्नी आए। अभी अभी मैं जाफर जिन्नी के बारे में पढ़ रहा था, रियाजुल कुदस आए। इत्तेफाक से जब मौलाए कायनात ने जिन्नात से जंग बैरुल आलम, जिसका मैंने माह मुबारक रमजान में सूरह जिन की तफसीर में अर्ज किया था, जब मौलाए कायनात ने जंग की थी जिन्नात से, जिन्नात को कत्ल करके जिसे नजात दी थी उसका नाम जाफर था, और हुकूमत जिन्नात की हुकूमत मौलाए कायनात ने खुद इसके हवाले की थी। इसके सर पर अमीर अल मोमिनीन ने ताज रखा था और इसे नवाजा था। जब यह अपनी ताजपोशी का दिन मना रहा था, जब इसने देखा 2 जिन्नात आए और रोते हुए सर पीटते हुए, क्या बात है मेरी खुशी में तुम, हाँ जाफर तुम खुशी मना रहे हो? अरे जिसके बाप ने तुझे यह बादशाहत दी है उसका बेटा इस्तगासा बुलंद कर रहा है, हम करबला से गुजर के आए हैं। जब जाफर जिन्नी ने गुफ्तगू सुनी तो लिबास उतारा, गम का लिबास पहना, जाफर जिन की माँ आई, कहा मैं तुझे आग कर दूंगी, फौरन चला जा हुसैन की मदद के लिए। और जब अब जाफर जिन, 2 जुमले, जाफर जिन आया आका हुसैन की बारगाह में, हुसैन गुलाम हुआ आपका, मेरी माँ ने कहा है कि अगर मैंने आपकी मदद न की तो वह आग कर देंगी, दूध नहीं बख्शेंगी, मैं आया हूं आपकी मदद के लिए। अब आका हुसैन ने क्या फरमाया, जाफर जाफर मुझे इस वक्त तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, हाँ मैं तुमसे एक मदद चाहता हूं। क्या मदद? ऐ जाफर, जब करबला से मेरे बच्चे शाम की तरफ रवाना हो तो एक एक मंजिल पर मेरे बच्चे की मदद करना। जब बच्चे सवारी से गिर जाए तो उस वक्त उठाने वाला कोई ना होगा, तुम मेरे बच्चों को उठा लेना बस। जब जाफर जिन्नी ने आका की वसीयत कबूल की, अरबाब आज़ा अब चले आका मैदान की तरफ।
شجاعت کے سلسلے میں لکھا ہے کہ اشجع الناس حسین ابن علی، کائنات کا شجاع ترین انسان حسین ہے، اس لیے کہ سارا خاندان راہ خدا میں دینے کے باوجود جو جنگ کی ہے تاریخ انسانیت میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ مگر جس وقت اس آیت کی تلاوت ہوئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ پلٹا، تو اب حسین نے دیکھا نانا آدم سے لے کر نانا تک، ابتدائے نبی سے لے کر خاتم الانبیاء تک سارے انبیاء دیکھ رہے ہیں حسین کا امتحان، اور صحرا میں اکیلا حسین۔ اب جب اس آیت کی تلاوت ہوئی، آقا حسین لوٹے، آقا حسین پلٹے میدان کے بیچ میں۔ اب جب میدان کے بیچ میں آئے تھے، نو کے نیزے پر سر رکھ کے سوچ رہے تھے کہ بس اب مجھے بارگاہ الہی کی طرف لوٹنا ہے۔ جسم کے ہر حصے سے خون ٹپک رہا تھا، زخمی جسم تھا۔ ایسے میں دیکھا در خیمہ پر کوئی مسافر آیا ہے، اور در خیمہ پر کوئی مسافر آیا ہے۔ آقا حسین پھر اس مسافر کی وجہ سے دروازے پر آئے، اور وہ مسافر کہاں سے آ رہا تھا؟ مدینے سے۔ اس مسافر سے پوچھا من این انت؟ کہا میں مدینے سے آ رہا ہوں، میں حسین کو تلاش کر رہا ہوں۔ کہا حسین کو تلاش کر رہا ہوں، کیا بات ہے؟ میں جب گزر رہا تھا تو مدینے کی ایک معصوم بچی چوراہے پر عصا ہاتھ میں لیے رو رہی تھی۔ میں جب اس کے قریب آیا تو کانپتی ہوئی بچی نے ننھے سے ہاتھ جوڑے اور مجھ سے خواہش کی، اے عرب میرا ایک خط ہے، میرے بابا کا نام لے کے چلا جا۔ تو میں نے کہا میں کیسے پہچانوں؟ اس شہزادی نے مجھے بتایا آسان ہے بہت، خاندان بنو ہاشم کے ستاروں کی طرح حلقہ بنائے ہوئے جوان کھڑے ہوں گے، فوراً تم پہچان لو گے میرے چاچا ابو الفضل عباس کے چہرے سے، تم پہچان لو گے میرے بھائی علی اکبر کے چہرے سے، نوجوانان بنی ہاشم اطراف میں کھڑے ہوں گے، کرسی پر میرے بابا ہوں گے، میں اس حسین کو تلاش کر رہا ہوں۔ تو یہ جب مسافر کو دیکھا، آقا حسین کی آنکھوں سے آنسو آئے، ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا تو نگاہ امامت نے اس بیمار بیٹی کو دیکھا، کہاں چوکھٹ پر سر رکھ کے کربلا کی طرف رک کر کے پکار رہی ہیں، بابا آپ مجھے بھول گئے؟ بابا سکینہ کو اپنی گود پہ بٹھا کے مجھے بھول گئے؟ روتے روتے معصومہ چوکھٹ کے اوپر سو گئی ہیں۔ بس آخری مصیبت اب جب آقا ابا عبداللہ حسین نے اس مسافر سے کہا وہ حسین میں ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہاں ہے عباس؟ کہاں ہے علی اکبر؟ اس لیے کہ اس معصومہ نے مجھ سے کہا تھا میرے چاچا جان کے ہاتھ چومنا۔ تو جیسے ہی ہاتھوں کی بات آئی تو آقا حسین زار و قطار سے روئے، اگر عباس کے ہاتھ ہوتے تو آج حسین مسافر نہ ہوتا۔ بس ارباب اعزا، اب جب آقا حسین پر چاروں طرف سے حملہ کیا، اب جب چاروں طرف سے حملہ کیا تو ایک آواز بلند ہوئی زمین و آسمان کے بیچ میں، الا قد قتل الحسین بارض کربلا، کربلا میں حسین شہید ہو گئے۔ جیسے ہی یہ جملہ بلند ہوا، زینب تل زینبیہ پر آ گئی، زینب تل زینبیہ پر آ گئی۔ جب شہزادی نے دیکھا والشمر جالس علی صدر الحسین، شہزادی نے تل زینبیہ پر آ کے کیا دیکھا کہ شمر سینہ اقدس پر سوار ہے۔ اور جب شہزادی نے اس منظر کو دیکھا، ابن سعد کی طرف رک کر کے کہا یا ابن سعد اتنظر الی الحسین وہو یذبح عطشانا، ابن سعد کیا تو حسین کو دیکھ رہا اور وہ پسے پشت سے ذبح ہو رہا؟ اور جب یہ جملہ سنا تو روایت کہتی ہے ابن سعد تک رویا۔ بس ارباب اعزا، جیسے ہی مقتل میں ایک مرتبہ سر آقا ابا عبداللہ حسین جب نو کے نیزہ پر بلند ہوا ہے تو ایک مرتبہ کربلا کی زمین ہلنے لگی۔ آقا امام زین العابدین ہوش میں آئے، اب خیمے سے نکلنے والے تھے۔ خیمے کا جب پردہ ہٹایا اور جب کربلا کی تاریک زمین دیکھی تو آقا زین العابدین نے پوچھا پھوپھی اماں یہ کیا ہو رہا؟ کہا سجاد بیٹے میرے بھائی حسین ذبح ہو گئے۔ اور جب سید الساجدین نے یہ سنا، ہاتھ میں عصا لے کے کانپتے ہوئے اٹھے، کہا میرے لال جاؤں گا میں اپنے مظلوم بابا کی مدد کرنے۔ ماتم حسین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام على اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین حبیبنا وحبیب الہ رب العالمین ابی القاسم محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. وبعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. شام غریباں ہے. اس شب کا نام ہی شام غریباں ہے. ارباب اعضاء، یہی آپ کی زحمت ہے، اور آج آپ کی زحمت آج ختم ہو رہی ہے، مگر علی کی بیٹی یا زہرا کسی کا گھر اس طرح سے نہیں لٹا جس طرح سے آپ کا گھر. ارباب اعضاء، بس چونکہ شام غریبہ میں صرف مصائب، اور چونکہ مصائب کی شب ہے، آئیے حضرت مختار کے پاس چلتے ہیں. جب قاتلان امام مظلوم کو گرفتار کر کے لایا گیا ہے تو مختار ہیں اور مالک اشتر کے فرزند حضرت ابراہیم ہے. پوچھتے ہیں ایک قاتل سے. سب سے پہلے حمید ابن مسلم، جب حمید ابن مسلم کو گرفتار کیا تو حمید ابن مسلم یزید ملعون کی طرف سے واقعات کربلا لکھنے پر مامور تھا. اگرچہ ابو مخنب بھی تھے، خود آقا ابا عبداللہ الحسین نے بٹھایا تھا جن کو، اور یہ شخص ساتھ تھا. بعض روایات میں شام تک ساتھ تھا اور شام سے مدینے تک ساتھ تھا، مگر جسے یزید نے بٹھایا تھا اسے جب حمید ابن مسلم کو جب اسیر کیا، گرفتار کر کے لائے گئے تو حضرت مختار نے پوچھا: اے حمید، تو نمازی، تو روزہ دار، مسجد کوفہ میں امیر المومنین کے پیچھے نماز پڑھنے والا، تو نے آل پیغمبر پر ظلم میں شرکت کیسے کی؟ تو حمید ابن مسلم رویا. مختار نے کہا: میں نے تو قسم کھائی ہے، اور میں نے قسم کھائی ہے میرے اس غریب امام کی جو کربلا سے شام تک اسیر ہو کے گیا، میں کسی دشمن کو نہیں چھوڑوں گا. تو حمید ابن مسلم نے کہا: مختار، بے شک آپ حق بجانب ہیں، آپ بے شک میرا سر قلم کر دیں، مگر میری گفتگو سن لیجئے گا اور خود امام چہارم سے پوچھ لیجئے گا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا سچ. تو مختار نے کہا: کیا میں نے کربلا میں جو مجھ سے ہو سکتی تھی وہ میں نے خدمت کی ہے. میں نے کوئی پتھر نہیں اٹھایا، میں نے خیمے کے جلانے میں مدد نہیں کی، میں نے تلوار نہیں اٹھائی. مگر اے حمید، اتنا بتا دے، کیا فوج کی کثرت سے زہرا کی بیٹیوں پر جو دہشت ہو گئی تھی، کیا وہ کم ہے تیری شرکت کی وجہ سے؟ بے شک اس جرم میں شریک ہوں، میں اس کو اعتراف کرتا ہوں. تو اب حمید سے پوچھا مختار نے کہ یہ بتا، کیا واقعاً انسان کی حیثیت سے تو نے کوئی مدد نہیں کی آل رسول کی؟ تو حمید ابن مسلم کہتا: مختار، اگرچہ میں لکھنے پر مامور تھا، مگر اس کے باوجود ایک ایسی منزل آئی، میں نے 2 مقامات پر آل رسول کی مدد کی ہے. مختار نے پوچھا:
किस तरह से तूने मदद की। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है मुख्तार जब आका अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन का सर अक़दस नौ के नेज़े पर बुलंद हुआ तो उस वक्त शहजादियां खीमे से निकल चुकी थी और जाहिर है कि मक्तल की तरफ आ रही थी, मगर दुश्मन था, यजीद की फौज थी और हर तरफ से लूटने के लिए हमला आवर थे। उस वक्त जब शहजादियां खीमे से निकली हैं तो वापस जब लूटना शुरू किया तो शहजादी ज़ैनब खीमे की तरफ पलटी और जब खीमे की तरफ पलटी तो मैंने देखा शिमर ने जैसे ही ऐलान किया खीमगाह हुसैनी को लूटो, और जब लूट मार में लगी हुई थी और लिबास तक लूट रहे थे, यहां तक कि जब खीमे लूटे गए और जब सामान आले रसूल को लूटा तो अब शिमर मलऊन आगे बढ़ा, उसने कहा इन खीमों को आग लगा दो। अब जब खीमों को आग लगाई जा रही थी तो मुख्तार मैंने शहजादियां एक खीमे में जा रही हैं और उसी खीमे से निकल रही हैं और फिर अंदर जा रही हैं, उस खीमे को छोड़ के नहीं दे रही हैं। तो मैं समझा यकीनन इस खीमे में कोई खास बात है। मैं दौड़ के गया लिखना छोड़ के। मैं जब दौड़ के गया तो मैंने क्या देखा कि सारे खीमे जल चुके थे, एक खीमा रह गया था। अब जब उसको जलाने के लिए दरवाजे पर पहुंचे ही थे आग लेके, मैं दरवाजे पर पहुंचा, फौरन मैंने देखा नहीं फुल्लागिर नातवा जवान लेटा हुआ है और उस जवान को देखकर शहजादियां उसको उठा भी नहीं सकती और फिर वो अंदर लेटा हुआ है। मैं खीमे के दरवाजे पर पहुंचा, मेरा खीमे के दरवाजे पर पहुंचना था, इतने में शिमर मलऊन आया, उसने देखा अंदर एक जवान है और उसकी वजह से शहजादियां उसको छोड़ के नहीं जा रही हैं। जब आके कहा ये कैसे जिंदा है, इसे मैं कत्ल कर दूंगा, ये सुनना था। अब मैंने कहा तू मुझे पहले कत्ल करके फिर इस जवान को कत्ल कर सकता है। ऐ शिमर बस कर, यही काफी है, ये बीमार है, इसी बीमारी में ये उठ नहीं सकता और इस बीमार को तू कत्ल करने के लिए आया है। जब वो आगे बढ़ा तो मैंने शिमर का हाथ रोक के कहा मैं अब या तो मैं कत्ल हो जाऊंगा या तू कत्ल हो जाएगा। शिमर वहां से वापस गया। मैंने इमाम चहारुम की मदद की और इस तरह से मदद की, सैदानियां उठा नहीं सकती थी, बिस्तर को छीना गया था, मिट्टी पर सज्जाद पड़ा हुआ था और सज्जाद को खीमे से बाहर निकालने में मैंने मदद की। जब ज़ैनुल आबिदीन को खीमे से बाहर निकाला तो उस खीमे को आग लगा दी गई। बस ये सुनना था। मुख्तार ने कहा या अली, और ये कह के मुख्तार जैसा गैरतमंद इंसान जमीन पर तड़प के गिरा। हजरत इब्राहिम इब्न मालिक अश्तर पानी लेकर आए, मुख्तार के चेहरे पर पानी को छिड़का, मुख्तार को होश में, अल्लाह अल्लाह, मुख्तार ने सिर्फ सुनना बर्दाश्त न किया। अरे जिसने करबला में देखा था, आइए अली की बेटी से पूछिए कि अली की बेटी ने क्या देखा। बस अरबाब आज़ा, अब मैं शहजादी ज़ैनब के सिलसिले में दो जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। जज़ाकुम रब्बुकुम, बस यही शब है शहजादी की बारगाह में ताज़ियत पेश करने की शब। और जब मुख्तार ने पूछा हमीद उसके बाद क्या हुआ, तो हमीद इब्न मुस्लिम कहता मुख्तार जब आखिरी खीमा जल रहा था तो उस जलते हुए खीमे, चूंकि उस पर आग लगाने से पहले मैं इब्न साद के खौफ से वापस नहर अलकमा के करीब गया। मैंने कलम उठाया, वाक़े को लिखना शुरू किया, मगर क्या लिखता मुख्तार, ये कहकर एक मर्तबा बावाज बुलंद चीख के रोने लगा। जब हमीद रोने लगा तो मुख्तार ने कहा ये बता दे क्यों इस तरह से रो रहा है। मुख्तार मैं तुझे बता दूं, करबला के वाक़े में दर्दनाक तरीन वाक़या, इस वाक़े के बाद आज तक मैंने सही तौर पर खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, इसलिए कि मेरी भी 4 साल की एक बेटी है। जब उस बेटी को देखता हूं तो मुझे वो करबला की यतीम बच्ची याद आती है। अब जब यतीम बच्ची का नाम सुना, मुख्तार ने कहा ये बता दो किस बच्ची की बात करते हो। तो अब हमीद इब्न मुस्लिम कहता है अरबाब आज़ा, साहिबान औलाद, मेरी माओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए बस एक जुमला
मुख्तार ने जब सर पीटा और सर पीट के कहा हमीद वो कौन सी बच्ची, तो अब मुख्तार हमीद रोता हुआ कहता है मुख्तार मैं नहर अलकमा के करीब बैठ के लिखने वाला था, मैंने देखा एक बच्ची की रोने की सदा आ रही है, मैं जब रोने की सदा मैंने देखी तो मैं करीब पहुंचा, वो बच्ची मेरे करीब पहुंची और जब करीब पहुंची इस रिवायत के इस टुकड़े को उर्दू में 14 सितारे में अल्लामा कर्रारवी साहब ने भी इस टुकड़े को नकल किया है। इस टुकड़े को जरा गौर कीजिएगा, वो कौन सा जो हिला देने वाला। हमीद कहता है मुख्तार से वो बच्ची जब मेरे करीब आई तो मुख्तार मुझसे रहा नहीं गया, मैं जब उठा तो नन्ही सी बच्ची अंधेरी रात दोनों नन्हे से हाथ जोड़ के मुझसे कहा ऐ अरब अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा बेटे मैं लूटने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो दामन की आग बुझाने के लिए आया हूं। मैंने जब बच्ची की दामन की आग बुझा दी तो सहमी हुई बच्ची नन्हे से हाथ जोड़े ऐ साहिबान औलाद ये हुसैन की बेटी है, ये हुसैन की बेटी अली की पोती नन्हे से हाथ जोड़े और कांपती हुई जब मैंने गौर से देखा तो मुख्तार नन्हे से कानों से खून के कतरे टपक रहे थे, नन्हे से कानों से खून के कतरे टपक रहे थे और नन्हे से हाथ जोड़ के मुझसे कहा अरब मुझ पर तूने रहम किया, मुझ पर इतना रहम कर। मैंने कहा बेटे ये बता दो मैं जो मदद कर सकता हूं मैं करूंगा, बता दो। तो नन्ही सी बच्ची ने कहा मुझे सिर्फ इतना बता दे नजफ का रास्ता कौन सा है, नजफ किस तरफ से जाते हैं। तो मुख्तार जाहिर हो गई थी, था करबला था, नन्ही सी बच्ची थी, बरहना पैर बरहना सर कानों से खून टपक रहा है। जब उस बच्ची ने कहा मुझे सिर्फ इतना बता दे नजफ का रास्ता कौन सा है, तो मैंने कहा बेटे नजफ और ये नन्ही सी जान और ये सहरा तुम कैसे जाओगी ये तो बताओ, तुम कौन हो, कहा होगी नजफ में तुम्हारा कौन। तो बच्ची ने सीने पर हाथ रख के कहा हाथ नजफ में मेरे दादा अली हैं, मैं दादा के पास चली जाऊंगी, मुझे सिर्फ रास्ता बता दे। जब ये जुमला सुनना था एक मर्तबा हमीद इब्न मुस्लिम ने जब यहां तक पहुंचा तो मुख्तार तड़प के फिर जमीन पर गिर जाते हैं और कहते हैं हाय मेरे आका की शहजादी। और बस अरबाबाजा जब यहां तक वाक़या पहुंचा तो एक मर्तबा हमीद कहता है मैंने देखा उस बच्ची से, मैंने कहा कि बेटी यही सहरा नजफ की तरफ जा रहा है। मैंने उस बच्चे को रास्ता तो दिखाया मगर मैंने अपने सीने पर पत्थर रखा कि इस बच्चे के साथ अंधेरी रात है, न मालूम जालिम क्या गुजरे, ये मैं सोच ही रहा था। मैंने देखा मक्तल की तरफ एक लंबे कद की कमर खमीदा हो चुकी थी एक खातून मक्तल की तरफ जा रही हैं, वापस जले हुए खीमों के पास आती हैं और फिर मक्तल की तरफ जा रही हैं और फिर पलट के आती हैं। एक दफा मैंने देखा वो खातून नहर अलकमा की तरफ आने लगी, नहर अलकमा की तरफ आने से पहले मदीने का रुख किया, मदीने का रुख करके मुख्तार खुदा की कसम उस खातून ने जिस वक्त ये जुमला कहा सल्लल्लाहु अलैहि या जद्दा या रसूल अल्लाह मलाइकतुस समा व हाजा हुसैनुन मुरम्मिलुन बिद्दिमा। ऐ नाना जान जिस हुसैन की खिदमत के लिए फरिश्ते आते थे, जिस हुसैन को दोष रिसालत पर पाला था, ये आज अपने खून में नहाया हुआ है। जिस वक्त उस शहजादी ने मदीने का रुख करके ये जुमले कहे मुख्तार खुदा की कसम जर्रात करबला से रोने की सदा आई और उसके बाद उस शहजादी ने अपनी कमर सीधी कर ली। कमर सीधी करने के बाद नहर अलकमा की तरफ आई और उन्हें मैं नजर नहीं आ रहा था। मैं जमीन पर लेट गया कहीं शहजादी मुझे देख के पलट न जाए। मैं जमीन पर लेटा, अंधेरा था, मुझे देखा नहीं। शहजादी ने नहर अलकमा के करीब आई, अपनी कमर सीधी कर ली। कमर सीधी करने के बाद मुख्तार इस शहजादी ने खुदा की कसम जिस वक्त इस शहजादी ने पुकारा किसको, जो सहारा था अहले बैत का, जब कमर सीधी करके कहा अब्बास
میرے بچے کھو گئے ہیں عباس، میری مدد کرو عباس۔ جس وقت شہزادی نے پکارا، مختار خدا کی قسم میں قریب تھا، میں نے جب نہر القمہ پر قمر بنو ہاشم کی لاش پر میں نے نگاہ کی تو لاش تڑپنے لگی زینب کی صدا سے۔ ابھی تک مجھے نہیں پتا یہ خاتون کون تھی، اب چونکہ شہزادی کا آخر میں اس روایت کے آخر میں نام آ رہا ہے، اسی لیے اب مختار نے پوچھا اے حمید آخر تک پہنچاؤ، آخر تم نے کیا کیا، اس معصوم بچی کا کیا ہوا؟ تو اب حمید ابن مسلم کہتا ہے مختار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ معصوم بچی صحرائے نجف کی طرف اندھیری رات دادا کہتی ہوئی چلی، اور جب دادا کہتی ہوئی چلی تو اب وہ خاتون جو بچوں کو تلاش کر رہی تھی وہ بھی پیچھے پیچھے آئی، اور جب میرے قریب آ کر نہر القمہ کا رخ کر کے اس قمر بنی ہاشم کو جب اس خاتون نے پکارا تو میں سمجھا یہ یقیناً علی کی بیٹی ہیں جو عباس کو بھائی کہہ کے پکار رہی ہیں، مگر ابھی تک مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اور جب وہ خاتون صحرائے نجف کی طرف رخ کر کے جانے والی تھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مختار نجف کی طرف سے ایک سوار کو آتے ہوئے، بس ارباب اعزا نجف کی طرف سے ایک سوار کو آتے ہوئے، جب نجف کی طرف سے ایک سوار آیا تو اندھیرا تھا، پہچانا نہیں جا سکتا تھا، بس اتنا معلوم تھا کہ گھوڑے پر کوئی سوار آ رہا ہے۔ تو میں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے زور زور سے رونے لگا، اے کاش اس معصوم بچی کو اپنے پاس رکھ لیتا، نہ معلوم یہ آ کے کیا کر گزرے، اس لیے کہ اس صحرا میں ان کا کوئی دوست تو ہے نہیں، یہ سوچ ہی رہا تھا۔ وہ سوار قریب آیا، وہ سوار قریب آیا، اور جب سوار قریب آیا تو میں نے دیکھا سوار گھوڑے سے اترا، اترنے کے بعد اس بچی کو زانوں پر بٹھایا، سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے سر پر ہاتھ رکھا، سر پر ہاتھ رکھا۔ آنے والے نے پوچھا آپ کہاں جائیں گی؟ تو معصوم بچی سینے سے چپک کے کہتی ہے میں دادا کے پاس، نجف دادا کے پاس۔ مختار میرے ان کانوں نے سنا، آنے والے نے کہا دادا تجھ پر نثار ہو، دادا تیرے پاس آیا، تم کہاں دادا کے پاس جاؤ گی؟ یہ ننھی سی جان اور دادا کے پاس، دادا تیرے پاس آیا ہے گود میں اٹھانے کے لیے۔ جب میں نے یہ گفتگو سنی تو اب میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کون ہے جو اس طرح سے کہہ رہا کہ دادا تیرے پاس آیا ہے، میری سمجھ میں یہ واقعہ نہیں آ رہا تھا۔ ایک مرتبہ میں منتظر تھا یہ ہے کون، مجھے پتا چل جائے گا۔ وہ خاتون لمبے قد کی خاتون جس کی کمر خمیدہ ہو چکی تھی آگے بڑھی، اب مجھ سے 10 یا 12 قدم کا فاصلہ تھا، اس سے زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ خاتون آگے بڑھی اور جب خاتون پہنچی تو خاتون اس مقام تک پہنچی جہاں اس شخص نے بچی کو زانوں پر بٹھایا تھا۔ جیسے ہی یہ شہزادی قریب پہنچی دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، یہ میں نے خود دیکھا، دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، دعائیں دینے لگی، اے شخص خدا تجھ پر تیرے بچوں پر رحم کرے۔ اس صحرا میں آج کی رات اولاد زہرا پر رحم کرنے والا کوئی نہ تھا، اسی بچی کی تلاش میں آئی تھی۔ میرے اور بھی بچے کھو گئے ہیں، یہ میری حسین کی چہیتی بیٹی سکینہ ہے، میں اسی کی تلاش میں آئی تھی۔ اے شخص میں تجھے اور تیرے بچوں کو دعائیں دوں گی کہ تو نے میرے بچے پر رحم کیا، میرا بچہ دے دے میں لے کے چلی جاؤں گی، اس لیے کہ میرے اور بھی بچے کھو گئے ہیں۔ ایک مرتبہ مختار جب میں نے یہ گفتگو سنی تو اب میں منتظر تھا دیکھوں تو صحیح آنے والا کون۔ وہ ایک مرتبہ بچی کو زمین پر رکھا، کھڑا ہو گیا، مجھے ایسا لگا جیسے نقاب جیسی کوئی چیز الٹ دی، الٹنے کے بعد آنے والے نے آواز دی زینب۔ اب جب آنے والے نے زینب کہہ کے پکارا تب میں سمجھا کہ یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ اب میں انتظار کر رہا تھا دیکھوں تو صحیح آنے والا کون۔ ایک مرتبہ شہزادی نے اندھیری رات اور صحرا میں کسی کی زبان سے اپنا نام سنا تو علی کی بیٹی غیرت سے اپنا رخ موڑا، رخ موڑ کے کہا شخص تجھے میرا نام کیسے معلوم؟ آنے والے نے دوبارہ کہا بیٹی زینب۔ اب جب بیٹی کہہ کے پکارا شہزادی نے غور سے دیکھا، اب تیسری بار آواز آئی بیٹی، کیا بابا کو نہیں پہچانا؟ اب شہزادی نے بائیں ڈالی، کہا بابا اب آئے ہیں جب میرے خیمے جل چکے، بابا اب آئے ہیں جب میرے حسین ذبح ہو گئے، بابا اب آئے ہیں جب زینب لٹ چکی۔
وہ کربلا وہ شام غریباں وہ تیرگی باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین حبیبنا وحبیب الہ رب العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد وقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم صلوات بجيها ماہ محرم میں اسی عنوان پر گفتگو رہی کہ اتباع صرف اور صرف اہل البیت علیہم السلام کی اتباع واجب ہے، اہل البیت علیہم السلام کے علاوہ کسی کی اتباع نہ تو واجب ہے اور نہ سنت ہے۔ اس موضوع پر دونوں مکتب کے آخری مرجع یعنی مرجع جس کی طرف رجوع کیا جائے، مکتب اہل البیت کے مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ سید شرف الدین موسوی اور مکتب اہل سنت کے مرجع جناب علامہ سلیم البشرا، دونوں مکاتب کے آخری، ایک تو یہ کہ جیسے پاکستان میں، ہندوستان میں، دنیا بھر میں ہوتا رہتا، ابھی 6 مہینے پہلے ٹی وی پر میں نے ماہ مبارک رمضان میں آپ کے سامنے پیش بھی کیا تھا مناظرہ، ایک وہابی عالم کا اور ایک مکتب اہل البیت کے عالم کا۔ یہ مناظرہ تو ہوتا رہتا ہے، مگر اس مقام اور اس آخری منزل کے افراد کا مناظرہ، اس کی حیثیت ہی کچھ اور ہے، چونکہ وہ حجت ہے، ان کے عالم کی گفتگو ان کے لیے حجت ہے اور ہمارے عالم کی گفتگو ہمارے لیے حجت ہے، اور اگر وہ ہمارے مکتب سے ان کے عالم ثابت کرے تو ظاہر ہے وہ ہمارے لیے بھی حجت ہے، اور ہمارا عالم ان کی کتابوں سے ثابت کرے کہ حق صرف ہم ہیں تو پھر ان پر حجت ہے۔ تو یہ گفتگو جہاں دلچسپ ہے وہاں بالکل خلوص کے ساتھ، درد اسلامی کے ساتھ اور واقعاً ایک دکھ کے ساتھ کہ کیوں نہ ہم متحد ہوں اور کیوں نہ ہم آپس میں مل کے چلیں، اس عنوان سے اس گفتگو کی ابتدا ہوئی، اور اس کی انتہا ظاہر ہے میں تو صرف 7 خطوط اب تک جو میں نے پڑھا وہ 7واں خط تھا۔ اس کتاب میں 56 خط ہیں، میں نے 10 مجلسوں میں صرف 7 خطوط پڑھے ہیں، 56 خط ہیں اس میں، تو آپ خود سمجھ لیجئے کہ ابھی یعنی ہم مقدمے میں ہیں، ابھی یہ جو 10 دن گزرے ہم مقدمے میں ہیں، مگر اس کی پوری عمارت دین کی 4 دیواری، اس کی چھت، یعنی اگر ہم اس روایت کو مان جائیں کہ شہر کی چھت بھی ہوتی ہے، تو بنا پر اس کے ہماری گفتگو چونکہ ابتدائی مرحلے میں ہے، آج انتہائی اہم گفتگو ہے ان جستجو کرنے والوں کے لیے، ان حق
کی شناسائی کے لیے تڑپنے والوں کے لیے ان ہم نے کوشش یہ کی ماہ محرم میں، یعنی بالکل ہی سطحی خطاوت سے ہٹ کر ان دونوں ٹاپ کے علماء کی گفتگو کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، اور اس میں بنیادی طور پر ظاہر ہے کہ ان کی ایک علمی گفتگو ہے اسی سطح کی جس سطح کے افراد ہیں، تو اسی کو اسی عنوان سے پیش کیا، صرف حاشیہ آرائی کے لیے جہاں کچھ جملوں کی وضاحت کی ضرورت تھی وہ ہم نے وضاحت کر دی، اور آج بھی گفتگو اسی طرح سے ہے جو ہماری سابقہ گفتگو کے جواب میں جناب محترم علامہ فضیلت العلامہ سماحت شیخ سلیم البشرا نے یہ خط لکھا حضرت آیت اللہ سید شیف الدین کی خدمت میں، گرامی نامہ سبب عزت افزائی ہوا، سبحان اللہ، آپ کے زور بیاں قوت تحریر کی داد نہیں دی جا سکتی، آپ نے جتنی باتیں تحریر فرمائی ان میں کسی کو مجال تکلم نہیں، جو کچھ آپ نے لکھا صحیح لکھا، البتہ لیکن اور البتہ یہ خطرناک ہوتا ہے، یعنی آپ ساری میری باتیں تصدیق کریں، ہاں مولانا بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل صحیح کہا، مگر یہ مگر جو ہے وہ انسان کو وہیں پر لے جاتا ہے جہاں ہم کھڑے تھے، تو ارشاد فرمائے مجال تکلم نہیں، جو کچھ آپ نے لکھا صحیح لکھا، البتہ ایک کھٹک دل میں رہی جاتی ہے، اعتراض کرنے والے کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ جنہوں نے اہل البیت کے متعلق ان آیات کے نازل ہونے کی روایت کی ہے وہ شیعہ جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، پوری توجہ دیجیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو مکتبہ اہل البیت کی عظمت و جلالت۔ ویسے تو ظاہر ہے ایک شیعہ کی حیثیت سے سننا اور والدین سے علماء سے سننا، مگر یہ میں جو پیش کر رہا ہوں یہ سن نہیں رہے بلکہ آپ پڑھ رہے ہیں، چونکہ میں عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں، آپ سن ہی نہیں رہے بلکہ آپ پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے آپ غور کیجئے گا کہ ارشاد فرما رہے وہ لوگ جنہوں نے اہل البیت کے متعلق ان آیات کے نازل ہونے کی روایت کی ہے، آیات میں قرآن کریم سے استدلال کے لیے انہوں نے خواہش کی تھی، اور قرآن کریم سے میں چونکہ ساری آیات بہت لمبا بلکہ ایک پورا اگلا اشرہ بھی انہی آیات پر چل سکتا تھا، میں صرف 24 آیات پر میں گفتگو کر سکا، 24 آیات کی تلاوت کر کے ان کا ترجمہ پیش کیا، باقی 24 آیات کو میں نے چھوڑ دیا تھا چونکہ لمبا ہے، اس کے باوجود ابھی ہم 7ویں خط میں ہیں، تو وہ لوگ جنہوں نے اہل البیت کے متعلق ان آیات کے نازل ہونے کی روایت کی ہے، آیہ تطہیر ہے، سورہ حلطہ ہے، آیہ معدت ہے، اسی طرح سے دوسری آیات ہیں، اور آیہ اطاعت ہے اطیع اللہ یا آیہ مباہلہ ہے، جتنی آیات اہل البیت علیہ السلام کی شان میں ہیں نازل ہونے کی روایت کی ہے وہ شیعہ جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور شیعوں کی روایت کردہ حدیثیں حضرات اہل سنت کے لیے حجت نہیں، براہ کرم اس اعتراض کا دفعہ فرمائیے، سین یعنی سنی۔ جواب، یہ جواب اتنا دلچسپ ہے کہ اسی سے آپ سمجھ جائیے کہ مجتہد اب آئیے خود ہمارے مکتب میں، چونکہ ہمارے مکتب میں اجتہاد کی ابتدا کب سے ہوئی؟ سن 260 سے، سن 260 سے ہمارے ہاں اجتہاد کی ابتدا سن 260 سے۔ اہل سنت کے ہاں اجتہاد کی ابتدا کب سے ہوئی؟ پہلا مجتہد، پہلا عالم، پہلا شخص جس نے اہل سنت میں کتاب لکھی امام مالک ہیں۔ امام مالک ابن انس ہیں جن کی کتاب، پہلی کتاب 99 ہجری میں لکھی گئی جس کا نام موطا ہے۔ ہمارے ہاں کتابیں تھی، خود مولا کائنات قیس کی کتاب آپ کو مل جائے گی، مولا کی زندگی میں لکھی ہوئی کتاب، مولا کی زندگی میں لکھے ہوئے خطبے نہج البلاغہ کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ اسی طرح سے خود مولا کائنات کی زندگی میں سلمان فارسی کے نام سے، ابو ذر غفاری یا امام صادق صلوات اللہ علیہ کی زندگی میں، مگر اہل سنت کے ہاں پہلی کتاب جو سامنے آئی وہ امام مالک کی کتاب تھی جس کا نام موطا ہے، موطا توئی سے،
یہ پہلی کتاب ہے اہل سنت میں. یہ کتاب کب لکھی گئی؟ 99، ایک کم 100 سال، ہجرت کے ایک کم 100 سال بعد. ہجرت کے ایک کم 100 سال بعد جب کتاب آتی ہے تو اس سے پہلے 100 سال تک سوال یہ ہے کہ کتنے اصحاب زندہ تھے جب یہ کتاب لکھی گئی؟ پیغمبر کے اصحاب کتنے زندہ تھے جن سے پوچھ کے آپ نے لکھی؟ اگر آپ نے فرد فرید کی حیثیت سے یہ کتاب لکھی ہے تو ایک فرد کی حیثیت ہی کیا ہے اسلام میں؟ چونکہ غیر معصوم ہے، ایسی صورت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر آپ نے اصحاب پیغمبر سے پوچھ کے یہ کتاب لکھی ہے تو آپ کی زندگی میں باقی اصحاب کتنے رہ گئے تھے؟ یزید کے ہاتھ سے کتنے بچ گئے تھے جب مدینے کو تاراج کیا واقعی کربلا کے بعد؟ جنگ جمل میں اصحاب پیغمبر خدا مولا کائنات کی طرف سے لڑے، شہید ہوئے. عائشہ کی طرف سے بھی آئے، طلحہ ظاہر ہے اصحاب پیغمبر میں سے، مگر ام المومنین کی طرف سے آیا. زبیر ام المومنین کی طرف سے آیا. اگرچہ یہ امیر المومنین کے ہاتھ سے نہیں کٹے مگر کٹے اپنی ہی فوج. مروان نے قتل کیا طلحہ کو، چونکہ مروان ابن حکم کو پتا تھا کہ عثمان کا قاتل اصل میں یہی ہے، چونکہ عثمان کے دروازے پر کھڑے ہو کر جس نے کہا تھا قتل کرو یہ طلحہ تھا. تو وہ طاق میں تھا مروان کہ مجھے موقع ملے. جیسے ہی طلحہ کو قتل کیا مروان ابن حکم نے، اسے تو تمام مورخین نے اس واقعے کو لکھا ہے، مروان نے جب طلحہ کو قتل کیا، عبد الرحمن ابن عثمان کے بیٹے کا نام عبد الرحمن ابن عثمان کو مبارکبادی دی، تیرے باپ کے قاتل کو میں نے قتل کر دیا، اب تم مطمئن رہو. خود مروان ابن حکم نے طلحہ کو اپنے ہاتھ سے جنگ جمل میں قتل کیا. امیر المومنین کے اصحاب کے ہاتھوں طلحہ قتل نہیں ہوا. زبیر جنگ چھوڑ کے بھاگ کے نکل گیا تھا، باہر ایک شخص نے اس کو قتل کیا اور اس کا سر جب لے کے آئے تو امیر المومنین نے اس کی مذمت کی، تو نے غلط قتل کیا، اس نے پیغمبر کی بہت زیادہ حمایت کی تھی. تو زبیر بھی امیر المومنین کے ہاتھوں یا امیر المومنین کی فوج کے ہاتھوں قتل نہیں ہوئے قتل، مگر جنگ جمل میں جب امیر المومنین کے مقابلے پر آئے تو مولائے کائنات نے زبیر کو الگ تنہا بلا کر اسے 3 روایتیں یاد دلائی. زبیر، جب سے تمہارا بیٹا عبداللہ پیدا ہوا ہے تب سے تم ہم سے منحرف ہو گئے ہو، ورنہ تمہیں پتا ہے تم تھے، چاچا عباس تھے اور تم دونوں فخر کر رہے تھے. میں جب آیا میں نے تم سے گفتگو کی اور تم دونوں جا کے پیغمبر خدا سے شکایت کی. پیغمبر خدا نے کیا فرمایا؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ علی کا حق غصب کرنے والوں کا زبیر ساتھ دے رہا ہے. کیا وہ وقت یاد ہے؟ تو اسی وقت زبیر میدان چھوڑ کے چلا. عبداللہ ابن زبیر نے تانا دیا کہ بابا آپ بزدلی دکھا رہے ہیں میدان جنگ میں. تو آئے تلوار گما کے ناحق و بے جرم و خطا کچھ بصرے والوں کو قتل کیا، اپنی شجاعت دکھا کے چل دیے. لو میں بزدل نہیں ہوں، میری دلیری کا ثبوت یہ ہے. مگر چونکہ علی نے پیغمبر اکرم کے وہ ارشادات مجھے یاد دلائے کہ مجھے 100% یقین ہے کہ اس جنگ میں میں باطل پر ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں علی کے مقابلے پر لڑوں. جنگ جمل چھوڑ کے چلے گئے، نکل گئے تھے. باہر صحرا میں ایک صحرائی عرب نے ان کو قتل کیا اور ان کا سر لے کے آئے تو امیر المومنین نے اس کی مذمت کی، اس کی تعریف نہیں کی. وہ سمجھ رہا تھا علی انعام دیں گے، مولا کائنات نے اس کو کچھ بھی نہیں دیا. فرمایا نہیں، زبیر کی یہی تلوار تھی جس نے پیغمبر کا دفاع کیا تھا اور تو نے غلط کیا قتل کر کے. جبکہ اب یہ حق اس لیے غلط کیا کہ اب یہ حق سمجھ کے باطل کو چھوڑ کے جا چکا تھا. حق کے مقابلے پر آتے وقت قتل کرتے تو بات نہیں تھی، مگر جب حق کو سمجھ کے باطل سے نکل چکا ہے اب آپ قتل کر رہے ہیں تو کیا ہے؟ یہ غلط ہے. تو نے غلط قتل کیا. تو زبیر اور طلحہ دونوں، مولا کائنات کی فوج نے ان کو قتل نہیں کیا، طلحہ کو قتل کیا. مروان ابن حکم نے چونکہ عثمان کے قاتل تھے طلحہ، اور زبیر کو قتل کیا ایک صحرائی عرب نے جس کا جنگ جمل سے کوئی تعلق ہی نہیں. تو اب آئیے کتنے اصحاب تھے؟ سوال یہ کتنا اصحاب تھے جب مالک کتاب لکھ رہے تھے؟ پیغمبر اکرم کے اصحاب میں سے 100 سال گزر گئے، اور 100 سال تو خیر 200 سال 300 سال انسان زندگی کرتا ہے. سوال یہ ہے واقع کربلا کے بعد جب یزید ملعون نے مدینے کو تاراج کیا تھا 10,000 اصحاب رسول کٹ گئے تھے.
باقی بچا کون تھا؟ 10,000 اصحاب رسول کٹ گئے تھے، 1700 باکرہ لڑکیوں نے ناجائز بچے جنے تھے جب اس ملعون نے مدینے کو تاراج کیا تھا، خاتم الانبیاء کی مسجد میں گھوڑے بندوائے تھے، بسر ابن ارتاد جیسا لعنت اللہ علیہ جس نے مدینے کو تاراج کیا تھا، اور بنو ہاشم 4 سے 5,000 صرف بنو ہاشم کٹ گئے تھے۔ یہ اس تاراجی کے بعد پھر حجاج بن یوسف نے تاراج کیا، پھر پتہ نہیں کتنوں نے مدینے کو 100 سال کے بعد رہ کتنے گئے تھے اصحاب پیغمبر؟ کن کن سے آپ نے روایت نقل کی؟ آپ پیغمبر سے متصل کر کے دکھائی تو صحیح۔ 100 سال کے بعد اس وقت ہمیں ضرورت نہیں تھی، علی تھے، حسن تھے، حسین تھے، زین العابدین تھے، محمد باقر تھے، اہل البیت۔ چونکہ اصل اس کتاب کی بنیاد کو ذہن میں رکھیے گا، اہل البیت یعنی پیغمبر خدا نے فرمایا، مستدرک حاکم، مسند احمد ابن حنبل، اسی طرح سے صحیح مسلم، صحیح ترمذی، امام نسائی، سب نے اس روایت کو نقل کیا۔ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسری میری اطرت اہل البیت۔ تو ذہن میں رہے جب تک کتاب ہے تب تک اہل البیت، جب تک کتاب ہے تب تک اہل البیت۔ تو اب اس روایت کی تشریح کے لیے اب یہ آگے گفتگو آئے گی، وہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ روایت یہ شیعہ جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور شیعوں کی روایت کردہ حدیثیں حضرات اہل سنت کے لیے حجت نہیں، بڑا کرم اس اعتراض کا دفعہ فرمائیے۔ جواب مکتوب محترم، اس خط میں 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ کہ جتنی فضیلت ائمہ اہل البیت کی اطاعت اور ان کی پیروی کرنے کے لیے جتنی روایات ہیں، جو آیتیں ان کی فضیلت میں بیان ہوئی ہیں، شیعہ راویوں سے بیان ہوئی ہیں۔ ایک حصہ یہ ہے اس خط کا۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ شیعہ راویوں کی روایات سنیوں کے لیے حجت نہیں۔ 2 حصے ہیں، دونوں حصوں کو الگ الگ جواب مکتوب محترمی تسلیم، آپ نے جو اعتراض پیش کیا وہ درست نہیں۔ اعتراض کے دونوں ٹکڑے غلط ہیں۔ کون سے 2 ٹکڑے؟ نمبر 1 یہ کہ جنہوں نے ان آیات کے شان نزول کے متعلق روایت کی ہے وہ شیعہ تھے، غلط ہے یہ بھی۔ نمبر 2 شیعوں کی روایت کردہ حدیثیں حضرات اہل سنت کے لیے حجت نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ یہ تو زیادہ غلط ہے۔ کیوں؟ اب آپ دیکھ لیجئے گا، اب آپ توجہ دیجئے گا۔ ہمارے ہاں مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو اجتہاد کس چیز کا نام ہے؟ اب آئے گا اجتہاد کیسے کیا جاتا، مجتہد کیسے بنتا۔ اب اگلے اسی خط کے جواب میں اب آگے آ رہا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ شیعہ جنہوں نے ان آیات کے شان نزول کے متعلق روایت کی ہے وہ شیعہ تھے، اور یہ بھی کہ شیعوں کی روایت کردہ حدیثیں حضرات اہل سنت کے لیے حجت نہیں۔ اعتراض کا پہلا حصہ تو یوں درست نہیں کہ ان آیات کے شان نزول کے متعلق صرف شیعوں ہی نے روایت نہیں کی ہے، بلکہ معتبر و موثق علماء اہل سنت نے بھی روایتیں کی ہیں۔ ان کی سنن اور مسانید، سنن کتابیں، سنن کے نام سے، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن کتابوں کے نام، ان کی سنن اور مسانید، مسند کی جمع، مسند کی جمع، مسند احمد ابن حنبل، مسند طیالسی، مسند کے نام سے اور صحاح کے نام سے جو کتابیں ہیں، بنیادی کتابیں۔ اعتراض کا پہلا حصہ تو یوں درست نہیں کہ ان آیات کے شان نزول کے متعلق صرف شیعوں ہی نے روایت نہیں کی، بلکہ معتبر و موثق علماء اہل سنت نے بھی روایتیں کی ہیں۔ ان کی سنن اور مسانید اٹھا کر دیکھیے، آپ کو نظر آئے گا انہوں نے ان روایتوں کو شیعوں سے کہیں زیادہ طریقوں سے ذکر کیا ہے۔ اگر شیعہ علماء نے کسی آیت کے متعلق 4 طریقوں سے روایت کی ہے کہ یہ آیت اہل البیت کی شان میں نازل ہوئی ہے، تو حضرات اہل سنت نے 10 طریقوں سے روایت کی ہے۔ شیعوں نے اگر 4 طریقوں سے روایت کی ہے کہ یہ آیت اہل البیت کی شان میں، اسی آیت کا شان نزول بالکل اسی طرح سے اہل سنت نے اپنے راستے سے، اپنے طریقوں سے 10 طریقوں سے روایت کی ہے۔ یہ تو آپ زبردستی کر رہے ہیں۔ پہلی بات، حضرات اہل سنت نے 10 طریقوں سے روایت کی ہے۔ رہ گیا اعتراض کا دوسرا ٹکڑا
کہ شیعوں کی روایت کردہ حدیثیں اہل سنت کے لیے حجت نہیں، یہ تو اور بھی غلط ہے، یہ تو اور بھی غلط ہے۔ کیوں؟ علماء اہل سنت کی کتب حدیث گواہ ہیں کہ حضرات اہل سنت کے طرق و اسناد میں ایک دو نہیں بکثرت شیعہ راوی ملتے ہیں، اور شیعہ بھی کوئی معمولی نہیں بلکہ نامی گرامی شیعہ جن کی شیعت سے دنیا واقف ہے، وہ شیعہ جنہیں برا کہا جاتا۔ اتفاق سے روایت جب سنی عالم نے لی ہے، یہ کہہ کے لی ہے کہ یہ رافضی ہے، یہ اصحاب کو لعنت بیچتا ہے، یہ کہہ کے ان سے روایت لی ہے۔ توجہ دیجئے گا کہ طرق اسناد میں ایک دو نہیں بکثرت شیعہ راوی ملتے ہیں، اور شیعہ بھی کوئی معمولی نہیں بلکہ نامی گرامی جن کی شیعت سے دنیا واقف ہے، وہ شیعہ جنہیں برا کہا جاتا، گمراہ سمجھا جاتا، رافضی کہہ کر پکارا جاتا۔ انہی شیعوں کی روایتیں آپ کے صحاح ستہ میں بھی موجود ہیں اور ان کے علاوہ دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ خود امام بخاری کے شیوخ میں بہت سے ایسے شیعوں کے نام ملتے ہیں جنہیں رافضی، مخالف وغیرہ کہا جاتا ہے، مگر پھر بھی امام بخاری نے ان سے استفادہ کیا، ان سے روایتیں لی۔ امام بخاری نے بھی ان کی روایت کردہ حدیثیں اپنی صحیح میں درج کی ہیں، اور دیگر اصحاب صحاح نے بھی۔ ان تمام حقائق کے باوجود یہ کہنا کس طرح سے درست ہو سکتا ہے کہ شیعوں کی روایت حضرات اہل سنت کے لیے حجت نہیں؟ اگر حجت نہیں تو یہ سارے بخاری اور مسلم میں جتنی شیعہ راویوں سے روایتیں لی ہیں، بخاری خالی ہو جائے گی۔ شیعہ راویوں کو ہٹا دیں، بخاری خالی ہو جائے گی۔ شیعہ راوی کو ہٹا دیں، مسلم خالی ہو جائے گی۔ اہل سنت کے طریقوں سے صرف وہی روایت آئی ہے جو روایت یہ کہہ دے کہ پیغمبر کھڑے کر پیشاب کرتے تھے۔ باقی جتنی پاک و پاکیزہ روایتیں آئی ہیں وہ تو شیعوں سے آئی ہیں، ان کو ہٹا دے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ملتا۔ اہل سنت سے مسلم میں جو روایت آئی صرف وہی روایت آئی ہے کہ پیغمبر خدا نے فرمایا ایک صحابی سے، جب اس نے پوچھا میرا باپ کہاں ہے، کہا جہنم میں۔ پرسوں میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، مسلم جلد اول صفحہ بتا کر تیرا باپ جہنم میں، اور بیچارہ چہرہ اتر گیا اور بہت پریشان حال میں نکل گیا۔ اس کو بلایا، واپس بلا کر تو فکر نہ کر، جہنم میں جہاں تیرا باپ ہے وہاں میرا باپ۔ یہ روایت اہل سنت نے نقل کی ہے۔ باقی جو روایتیں ہیں وہ تو سارے راوی شیعہ ہیں، سارے راوی شیعہ۔ شیعوں کو ہٹا دے تو آپ کے پاس کوئی روایت باقی نہیں رہتی۔ کیسے کہہ رہے کہ شیعہ راویوں کی روایت حجت نہیں ہے؟ اگر حجت نہیں تو پھر ہٹا دیجئے بخاری، پھر ہٹا دیجئے مسلم، پھر ہٹا دیجئے یہ ساری کتابیں۔ اب آپ غور کیجئے، امام بخاری نے بھی ان کی روایت کردہ حدیثیں اپنی صحیح میں درج کی ہیں، اور دیگر اصحاب صحاح نے بھی۔ ان تمام حقائق کے باوجود یہ کہنا کس طرح سے درست ہو سکتا ہے کہ شیعوں کی روایت حضرات اہل سنت کے لیے حجت نہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ اعتراض کرنے والوں کو حقیقت کا علم ہی نہیں۔ ظاہر ہے کہ اب ایک عالم کو اخلاق کے دائرے میں رہتے رہتے، ظاہر ہے جب آپ ہر خط کے جواب میں لکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے سر تسلیم خم کیے بغیر چارہ نہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں پھر مگر، تو اب آپ کا مگر کب تک چلے گا؟ تو اس بنا پر اتنا تو عالم کو کہنا ہی پڑے گا کہ اصل بات یہ ہے کہ اعتراض کرنے والوں کو حقیقت کا علم ہی نہیں۔ اگر واقعاً علم نہیں، واقعاً جس نے مکتبہ اہل البیت کے خلاف کتاب لکھی ہے مشرک ہیں، یہ نجس ہیں، یہ کافر ہیں، یہ جمادات پرست ہیں، لوہے کی پرستش کرتے، پیغمبر کے پاس آ کے یہ سب کچھ لکھ دیا۔ وہی شخص جب مکتبہ اہل البیت کا مطالعہ کرتا ہے اور مناظرہ کرتا ہے اور شیعہ ہوتا ہے، وہی شخص اسی ہاتھ سے، اسی قلم سے لکھتا ہے شیعہ روئے زمین پر چلتے ہوئے فرشتے ہیں۔ تو جب آپ لا علم تھے تو یہ کافر تھے، جب آپ میں علم آ گیا یعنی واقعاً ابھی آپ شیعہ شناس نہیں ہوئے تو علی شناس کہاں سے ہوں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ اعتراض کرنے والوں کو حقیقت کا علم ہی نہیں۔ اگر معتزلین اس حقیقت کو ذہن نشین کر لیں کہ شیعہ اہل البیت کے پیرو انہی کے اصولوں کے پابند، ان کے اوصاف و محاسن کا پرتو ہیں، تب اندازہ ہو کہ وہ کس قدر اعتماد و اعتبار کے لائق ہیں۔ لیکن ناواقفیت نے ایک اشتباہ کی کیفیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ کس قدر لائق ماتم ہے یہ امر کہ محمد ابن یعقوب کلینی، مکتبہ اہل البیت کا پہلا مصنف جس نے کتاب لکھی 12 جلدوں پر مشتمل کتاب، اصول کافی اور فروع کافی، الکافی اس کا نام ہے،
اصول دین پر جو 4 جلدیں ہیں اس کا نام اصول کافی ہے، فروع پر جو مبنی اس کا نام فروع کافی ہے، مگر کافی اس کا نام ہے، 12 جلدیں ہیں 20 سال کی محنت میں۔ اب آئیے، عجیب یہ کس قدر لائق ماتم ہے یہ امر کہ محمد ابن یعقوب کلینی ایسے بزرگ جنہیں دنیا ثقۃ الاسلام کے لقب سے یاد کرتی ہے، محمد ابن علی ابن بابوئی قمی جو مسلمانوں کے صدوق کہے جاتے ہیں، صدوق بہت زیادہ سچ بولنے والے، صدوق شیخ صدوق ابن بابوئی جو اکثر و بیشتر میں اور مجھ جیسے سارے طلبہ جو حوالہ دیتے ہیں، شیخ صدوق سن 11 ہجری 11ویں امام کی زندگی میں شیخ صدوق ابن بابوئی سن 250 ہجری کے علماء میں سے ہیں، سن 250 سے لے کے 350 تک کے درمیان کے علماء میں سے ہیں شیخ صدوق ابن بابوئی۔ ان کے والد امام حسن عسکری سلام اللہ علیہ کی طرف سے خمس زکوٰۃ امور مالی امور پر وکیل تھے قم میں، اور حضرت حجت کی دعا سے شیخ صدوق پیدا ہوئے تھے، ولادت ہوئی تھی، بلکہ ان کی والدہ کو بھی حجت خدا نے شیخ صدوق کے والد سے کو اشارہ فرمایا تھا کہ فلاں خاتون سے شادی کر لو، اسے 2 بچے پیدا ہوں گے جو میری شریعت کے محافظ ہوں گے۔ تو شیخ صدوق 250 اور 350 کے درمیان کے عالم ہیں، انہوں نے 350 کتابیں لکھی تھی۔ اس وقت مارکیٹ میں ان کی 50 کتابیں ملتی ہیں، علل الشرائع ان میں سے ایک ہے جس میں آپ کے ہر کیوں کا جواب ہے۔ آپ کے ذہن میں جو بھی مکتب اہل البیت سے متعلق، اسلام سے متعلق، قرآن سے متعلق جو بھی کیوں ہے، کیوں ایسا ہے، کیوں، اس کا جواب ہے اس میں، علل الشرائع اس کا نام ہے۔ ثواب الاعمال عقاب العمل، بہت ضخیم کتاب ہے۔ اسی طرح سے مرحوم کی عمالیہ شیخ صدوق ہے، اسی طرح سے توحید شیخ صدوق کے نام، غرض ہے کہ 50 کتابیں مرحوم کی اس وقت بھی ملتی ہیں، اور ان کی 50-60 کتابیں لائبریری آف کانگریس میں بھی میں نے دیکھی امریکہ میں، جو قدیم ترین مصنف ہیں، یعنی 1100 سال ہو گئے ان کو دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی کتابیں آج بھی بازار میں موجود ہیں۔ محمد ابن یعقوب کلینی ایسے بزرگ جنہیں دنیا ثقۃ الاسلام کے لقب سے یاد کرتی ہے، محمد ابن علی ابن بابوئی قمی جو مسلمانوں کے صدوق کہے جاتے ہیں، محمد ابن حسن توسی جنہیں شیخ توسی نجف اشرف کے حوض علمیہ کے بانی، اور مسجد توسی انہی کے نام سے مسجد ہے، وادی السلام کی طرف جو حضرت کا دروازہ ہے اسی مسجد کے دروازے پر دفن ہے شیخ توسی، جنہیں شیخ الامہ کہا جاتا، محض شیعت کے جرم میں معترضین کے نزدیک اعتبار کے قابل نہ سمجھے جائیں، اور ان کی پاکیزہ صفات جو علوم آل محمد کا خزینہ ہے حقارت کی نظر سے دیکھی جائیں، ایسے بزرگوں کے متعلق شک و شبہ سے کام لیا جائے جو جامع علوم و کمالات تھے، روئے زمین پر قطب و ابدال کی حیثیت رکھتے تھے، جنہوں نے خدا اور رسول کی اطاعت، احکام الہی کی تبلیغ و اشاعت، مسلمانوں کی خیرخواہی اور راہبری میں اپنی پوری کی پوری عمریں تمام کر دیں۔ معمولی سے معمولی شخص واقف ہے کہ یہ مقدس حضرات جھوٹ کو کتنا بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنی ہزاروں کتابوں میں جھوٹوں پر لعنت کی ہے اور صراحت کی ہے کہ حدیث پیغمبر میں جھوٹ بولنا ہلاکت اور عذاب دائمی کا سبب ہے۔ حدیث میں جھوٹ بولنا یہ مکتبہ اہل البیت کی خوبی ہے، حدیث میں جھوٹ بولنا تو اتنا بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی فقہی کتابوں میں لکھا ہے کہ روزہ حدیث میں جھوٹ بولنا روزے کو توڑ دیتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے، یہ وہ جرم ہے کہ انسان روزہ رکھ کے جھوٹ بولے اور یہ کہہ دے کہ یہ سرور کائنات کا ارشاد ہے، یہ امام زمانہ کا ارشاد ہے، یہ آقا امیر المومنین کا ارشاد ہے۔ اگر روزے کی حالت میں معصوم کی طرف نسبت دے کے جھوٹ بولے تو اس کا روزہ بھی باطل ہے، بعد میں اس کی قضا بھی کر لے اور پھر کفارہ بھی ادا کرے، ان چیزوں میں قرار۔ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں عمدن جھوٹی حدیث بیان کرے تو ان حضرات کا فتویٰ ہے کہ اس شخص کا روزہ باطل ہو گیا، اس پر روزہ کی قضا بھی لازم اور کفارہ بھی دینا ضروری ہے، جس طرح دیگر مفترات کا حکم ہے۔ بعینی جھوٹی حدیث بیان کرنے کا بھی یہی کذب کو وہ ایسا امر عظیم سمجھتے ہیں، تو خدا را انصاف سے فرمائیے
کہ خود ایسے حضرات کے متعلق جو صالحین و ابرار و عابد و شب زندہ ہوں، ایسا وہم و گمان بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ جھوٹ لکھیں گے، وہ جھوٹ بولیں گے؟ ہائے شیعان آل محمد اہل البیت کے پیرو متہم سمجھے جائیں اور ان کی بیان کی ہوئی حدیثوں کو کذب و افتراء کا شک و شبہ کیا جائے، ان کے اقوال ٹھکرا دینے کے قابل سمجھے جائیں، اور خارجی اور ناصبی، خارجی کسے کہتے ہیں؟ جو امام حق کے خلاف خروج کرے، جیسے نہروان والے۔ ناصبی کسے کہتے ہیں؟ جیسا بھی کربلا نجف پر جو حملہ ہوا تھا، وہ تو بچ گیا نجف، سارے مجتہدین، آیت اللہ سستانی سارے مجتہدین کو قتل کرنے نجف پر قبضہ کرنے کے لیے آئے تھے، اکثر و بیشتر سعودی تھے، دوسرے عرب ممالک سے بھی تھے۔ بہرحال یہ ناصبی ہیں جو اس وقت بغداد کے ایک حصے میں جو کھل کے مولائے کائنات کو گالی دیتے ہیں، ان کو ناصبی کہا جاتا ہے، نجس ہیں یہ لوگ۔ خارجی ناصبی خدا کو مجسم ماننے والے افراد کی حدیثیں سر آنکھوں پر رکھی جائیں اور وہ جو کچھ بیان کرے آمنا و صدقنا کہہ کر تسلیم کر لیا جائے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ سمجھی جائے۔ یہ کھلی ہوئی ناانصافی اور صریحی جفا پروری ہے۔ خدا ہمیں محفوظ رکھے۔ شین یعنی شیعہ۔ یہ اب ہم آتے ہیں اجتہاد پر۔ حضرت مولانا محترم تسلیم 8واں خط، آپ کا تازہ مکتوب موصول ہوا۔ آپ کی تحریر اب دیکھیے، آپ کی تحریر اتنی متین، دلائل سے پر، حقائق سے لبریز تھی کہ میرے لیے چارہ کار ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو کچھ آپ نے تحریر فرمایا ہے ایک ایک لفظ تسلیم کر لوں۔ البتہ جو آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ حضرات اہل سنت نے بکثرت شیعہ راویوں سے روایتیں لی ہیں، اسے آپ نے بہت مجمل رکھا۔ آپ کو ذرا تفصیل سے کام لینا چاہیے تھا۔ کیا مطلب؟ مناسب تھا کہ آپ ان شیعہ راویوں کے نام بھی تحریر فرماتے، نیز ان کی شیعت کے متعلق حضرات اہل سنت کا اقرار بھی ذکر کرتے۔ امید ہے کہ آپ میرا مقصد سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ خط سین۔ اب جواب، یہی پر لطف جواب ہے۔ جواب مکتوب: محترمی سلام مسنون، بہتر ہے میں مختصراً حروف تہجی کی ترتیب سے ان شیعہ راویوں کے اسماء گرامی تحریر کرتا ہوں۔ یعنی میں الف سے شروع کرتا ہوں، میں الف حروف تہجی سے، میں الف سے راویوں کے اسماء گرامی تحریر کرتا ہوں جن کی روایت کردہ حدیثیں آپ کے یہاں صحاح اور دیگر سنن و مسادین میں موجود ہیں۔ اچھا، صرف مثال کے لیے ان کو سمجھانے کے لیے 100 راوی دیے ہیں۔ 100 میں 100 راویوں کو بیان کروں گا تو ظاہر ہے آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ میں صرف چند راویوں کو دکھا دوں گا جو ٹاپ کے شیعہ ہیں، جو ٹاپ کے شیعہ ہیں، اور انہوں نے ان کے بارے میں لکھا غالی شیعہ ہیں، لکھا کہ یہ عمر ابوبکر کو گالی دیتے تھے، صاف طور سے لکھا، اور پھر روایت لی ہے۔ روایت لیتے وقت یہ لکھا ہے کہ ہم روایت اس لیے لے رہے ہیں کہ یہ جھوٹے نہیں ہیں۔ جب آپ مانتے جھوٹے نہیں ہیں تو کسی کو لعنت بیچتے تو پھر حق بولتے ہیں۔ الف سے شروع، بس یہ دلچسپ ہے۔ مجتہد اجتہاد کس طرح سے کرتا ہے؟ اب آئیے گا، اب خود مجتہد کی عظمت کو دیکھیے گا۔ یہاں تو صرف 100 راوی ہیں، 10,000 راویوں پر کی زندگی کو جانچنا کسی یہ کار ادارت ہے۔ آپ اقبال پر آپ جا کے پی ایچ ڈی کیجئے، کتنے دن گزاریں گے آپ؟ 4 سال 5 سال؟ میرے آپ سے زیادہ دور نہیں ہے اقبال، کل گزرے ہیں، یعنی حیدرآبادی کل، معذرت کے ساتھ، بہرحال واقع یعنی قریبی زمانہ ہے۔ اب جو راوی گزرے ہیں 100 سال 200 سال 300 سال پہلے، ان پر آپ جائے پی ایچ ڈی کریں تو آپ کو الغدیر جس عالم دین نے کتاب لکھی، اس پوری دنیا کی 10 دفعہ گردش کی، ہر لائبریری میں، کہتے ہیں 10 دفعہ میں ہندوستان گیا ہوں، آصف الدولہ کے لائبریری اور جو وہاں کے نوابین کی لائبریریاں چھاننے کے لیے۔ میں 10 دفعہ برطانیہ گیا ہوں، لائبریریاں لوٹ کے لے گئے تھے، فرانس، جرمنی۔ آسان نہیں ہے مسئلہ، اور کس مشکل میں۔ اب آپ آئیے یہاں، تو خیر میں اب اجتہاد اور مجتہد پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں، تو آپ بڑی نوازش ہوگی وہ شیعہ راوی جن سے سنیوں نے روایت لی ہے ثابت کیجئے۔ ایک اخلاقی دائرے میں خط لکھا مگر صاف طور سے یہی ہے، ثابت کیجئے کہ کون سے شیعہ راویوں سے سنیوں نے روایت لی ہے،
اور یہ بھی ثابت کیجئے کہ یہ سنیوں نے اعتراف کر کے روایت لی ہو کہ ہاں یہ شیعہ ہے، یہ بھی ثابت کیجئے. یہ لکھا ہے. اب آئیے مشہور ترین شیعہ، الف سے شروع کرتے ہیں، ابان ابن تغلب ابن رباح قاری کوفی. یہ اتنا مشہور شیعہ ہے کہ آگے چلیے. علامہ ذہبی صاحب میزان الاعتدال کے مصنف، جہاں اصحاب کی چھان بین کی ہے، آپریشن کیا ہے، وہاں علامہ ذہبی ان کے حالات، ابان ابن تغلب کے حالات میں لکھتے ہیں. ابان ابن تغلب کوفہ کے رہنے والے تھے اور بڑے کٹر شیعہ ہیں، لیکن صدوق ہیں. صدوق اسے کہتے ہیں جو بالکل سچا. کون؟ علامہ ذہبی. کس کتاب میں؟ میزان الاعتدال میں. کون ہے یہ؟ کٹر سنی ہے، اور اہل سنت کے اساسی علماء میں سے، بنیادی علماء میں سے. میزان الاعتدال جیسی ذی قیمت کتاب کے مصنف ہیں، بہت پڑھے لکھے آدمی. انہوں نے ابان ابن تغلب ابن رباح قاری کوفی، علامہ ذہبی ان کے حالات میں لکھتے ہیں ابان ابن تغلب کوفے کے رہنے والے تھے اور بڑے کٹر شیعہ ہیں، لیکن صدوق ہیں، سچے ہیں. ہمیں ان کی سچائی سے غرض ہے، ان کی بدعت کا بار ان کے سر پر. مان جاتے ہیں کہ شیعہ سچے ہوتے ہیں، بے شک تو پھر ہم سب کو سچا ہونا چاہیے. ہمیں ان کی سچائی سے غرض ہے، ان کی بدعت کا بار ان کے سر ہے. اچھا، اب یہ ان کا تشیع صاف طور سے لکھا کہ یہ شیعہ ہیں، اور یہ بھی نہیں صرف شیعہ، کٹر شیعہ ہیں. ایک تو شیعہ ہے بیچارہ چھپتا پھر رہا اتحاد کی خاطر، ایک تو کٹر شیعہ ہے. کرو نہیں کرو اتحاد تمہاری مرضی. ایک میں رہ گیا ہوں اتحاد کے لیے، تمہارے پیچھے دوڑوں، تم کیوں نہیں دوڑتے؟ تم میرے قتل کے پیچھے کیا ہے وہ شعر؟ وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو. یہاں تو ہم آہ کر رہے ہیں، وہاں ہمیں قتل کیا جا رہا. ادھر تو ہمیں قتل کیا جا رہا، یہاں ہم صرف منبر سے آہ کر رہے ہیں. ہم آہ بھی کر لیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں. میری بات نہیں ہے، وہ تو شاعر کی ہے. بہرحال جی ہاں، بدعت کا بار ان کے سر ہے. احمد ابن حنبل، ابو حاتم ابن معین نے انہیں موثق قرار دیا. موثق یہ اصطلاحات ہیں. صدوق اسے کہتے ہیں جو بالکل سچ بولے، کبھی اس میں جھوٹ کی ملاوٹ نہ کرے. صادق سچا ہے، صدوق بہت سچا. موثق وثوق سے، جس پر 100% بھروسہ ہو کہ یہ کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لے گا. تو یہ راویوں کے لیے موثق، صدوق، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. تو انہیں موثق قرار دیا. ابن عدی نے، جو علماء اہل سنت میں سے، ان کے متعلق لکھا ہے بڑے غالی شیعہ تھے، بڑے غالی شیعہ تھے. ان سے امام مسلم اور ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ سب نے حدیثیں روایت کی. کس سے؟ اس غالی شیعہ سے. کس سے؟ اس کٹر شیعہ سے. اور روایت نقل کرتے وقت 5 علماء نے کہا موثق ہیں، 4 علماء نے کہا صدوق ہیں، یعنی ان پر بھروسہ بھی ہے اور وہ سچے ہیں. ٹھیک. آپ کا انتقال سن 141 میں ہوا، سن 141 ہجری میں ہوا. ابراہیم ابن یزید ابن عمر ابن، یہاں پر یزید کا نام آیا تو میں ایک مومن نے فون پر سوال کیا تھا، خیر جواب تو دے دیا تھا. یاد رکھیے، وہ ہو سکتا ہے مومنین کے ذہن میں مولا کائنات نے کیوں اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا، کیوں ابوبکر رکھا، کیوں اس طرح سے؟ اگر ان سے محبت نہیں تھی، کن سے محبت تھی؟ بندے خدا، عربوں میں نام بہت محدود تھے. 100 عمر ملیں گے، 100 یزید ملیں گے. شہدائے کربلا میں یزید موجود ہے، شہدائے کربلا میں ایک یزید موجود ہے جو شہید ہوا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں حضرت نے جو نام رکھے ہیں، حضرت کی زندگی میں کچھ ایسے پیغمبر کا اصحاب تھے جو بہت مخلص تھے، بہت مخلص تھے. جیسے عثمان ابن حنیف ہے، امیر المومنین کا گورنر تھا، یہ کوفے کا، بصرے کا. جنگ جمل میں سب سے پہلے ام المومنین نے اسی کی داڑھی کو آنکھ لگا دی تھی، اسی کو مارا پیٹا تھا.
اور یہی شخص تھا بہت مخلص، وہ تو ذبح کرنے کے لیے اس کو لٹایا تو اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے ذبح کر دو، کوئی مسئلہ نہیں، میں علی کا نمائندہ ہوں، کر دو ذبح، بیت المال تم نے لوٹ لیا، تقریباً 300 بصرے والے بے گناہوں کو تم نے مار دیا، مجھے کر لو ذبح، مگر یاد رکھنا میرا چھوٹا بھائی مدینہ کا گورنر ہے، بس تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ پھر اس کو چھوڑ دیا، میں نے اس کو لٹا دیا تھا ذبح کرنے کے لیے، عثمان ابن حنیف کو، یہ مولا کائنات کا گورنر تھا بصرے کا، جنگ جمل میں حملے کے وقت، تو یہ مخلص تھا۔ اسی طرح سے اسی خلوص کے بہت سے عمر گزرے ہیں، اسی اخلاص کے بہت سے عثمان گزرے ہیں، اسی اخلاص کے بہت سے اور ابو بکر گزرے ہیں، تو ان کے نام پر رکھا تھا نہ کہ ان کے نام پر۔ تو اس لیے آپ ذہن میں نہ رکھیے کہ حضرت نے کیوں نام رکھے، حضرت نے جو نام رکھے ہیں تو اس بنا پر۔ اب آئیے ابراہیم ابن یزید ابن عمر ابن اسود ابن عمر نخعی کوفی، علامہ ابن قتیبہ نے جو علماء اہل سنت کے 200 ہجری کے علماء میں سے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب معارف میں انہیں مشاہیر شیعہ میں شمار کیا ہے، یعنی شیعہ کے مشہور شخصیتوں میں شمار کیا۔ ان کی حدیثیں صحیح بخاری مسلم دونوں میں موجود ہیں۔ ان کی پیدائش سن 50 میں ہوئی، انتقال 96 میں حجاج بن یوسف لعنت اللہ علیہ کے مرنے کے 4 مہینے کے بعد ہوا۔ احمد ابن مفضل ابن کوفی حفری، ان سے ابو زرع اور ابو حاتم نے روایت نقل کی اور ان کی بیان کی ہوئی حدیث سے اپنے مسلک پر دلیل پیش کی ہے، حالانکہ ابو زرع اور ابو حاتم نے ان کی شیعت کی صراحت بھی کی ہے۔ علامہ ذہبی نے اپنی کتاب میزان الاعتدال میں ابو حاتم کا یہ فقرہ احمد ابن مفضل کے متعلق نقل کیا ہے کہ احمد ابن مفضل رؤساء شیعہ میں سے تھے، شیعہ کے رئیسوں میں سے تھے، شیعہ رئیسوں میں سے تھے اور صدوق تھے۔ ان کی روایت کردہ حدیثیں سنن میں، سنن ابی داؤد، سنن نسائی دونوں میں موجود ہیں۔ اسماعیل ابن ابان امام بخاری کے شیخ ہیں، یہ اسماعیل ابن ابان امام بخاری کے شیخ ہیں۔ بخاری اور ترمذی دونوں نے ان کی حدیث سے اپنے مسلک پر استدلال کیا، جیسا کہ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں تحریر فرمایا۔ علامہ ذہبی نے یہ بھی ان کے متعلق لکھا کہ یحییٰ و احمد نے ان سے حدیثیں لی ہیں اور بخاری نے انہیں صدوق کہا، بخاری نے انہیں صدوق کہا۔ امام بخاری نے متعدد جگہ صحیح بخاری میں بلا واسطہ ان کی حدیثیں ذکر کی ہے، یعنی اس سے آگے واسطے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی بخاری نے کہ یہ اتنا سچا تھا۔ بخاری کو اطمینان تھا کہ یہ شخص جو نقل کر رہا ہے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ایک محقق ہے۔ تو اس طرح سے بخاری نے اسماعیل ابن خلیفہ ملائی کوفی، ان کی کنیت ابو اسرائیل ہے اور اسی کے ساتھ مشہور بھی ہیں۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں ان کا تذکرہ میزان الاعتدال میں ان الفاظ میں کیا کہ بڑے متعصب شیعہ اور ان لوگوں میں سے تھے، غور کیجئے، ان لوگوں میں سے تھے جو عثمان کو کافر کہتے تھے۔ میزان الاعتدال یہ وہ شیعہ تھا جو صاف طور سے کہتا تھا عثمان کافر ہے۔ یہ اب آپ غور کیجئے، خیر اور بھی بہت کچھ ان کے متعلق لکھا ہے، لیکن ان سب کے باوجود ترمذی نے اور دیگر اصحاب سنن نے ان سے روایت لی ہے۔ ابو حاتم نے ان کی حدیثوں کو حسن کہا ہے، ابو زرع نے کہا کہ صدوق ہیں اگرچہ خیالات غالیانہ تھے، امام احمد نے کہا کہ ان کی حدیثیں درج کرنے قابل ہیں، ابن معین نے ثقہ کہا ہے، فلاس نے کہا یہ جھوٹ بولنے والوں میں نہیں ہیں، ان کی حدیثیں صحیح ترمذی میں موجود ہیں۔ ابن قتیبہ نے معارف میں انہیں مشاہیر شیعہ میں شمار کیا ہے۔ اسماعیل ابن زکریا خلقانی کوفی، ذہبی نے میزان الاعتدال میں ان کے متعلق لکھا کہ صدوق ہیں اور شیعہ ہیں اور ان لوگوں میں سے ہیں جن سے صحاح ستہ میں حدیثیں لی گئی ہیں۔ ان کی حدیث بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ سن 174 میں بغداد میں انتقال ہوا۔ اسماعیل ابن عباد ابن عباس طالقانی صاحب ابن عباد کے نام سے مشہور ہیں اور ابو داؤد و ترمذی نے ان سے روایتیں لی ہیں، جیسا کہ امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں صراحت کی ہے۔ نیز یہ بھی لکھا ہے کہ بڑے باکمال ادیب اور شیعت ہے، ان کی شیعت میں کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا اور شیعت ہی کی وجہ سے سلطنت بوئے کی وزارت پر فائز ہوئے۔ بوئے یاد رکھیے، کوئی بھی آپ سے سوال کر سکتا یہ جو آپ کا جلوس ہے، جلوس کی ابتدا کب سے ہوئی، جلوس کب سے نکلا سید الشہداء کا؟
जुलूस जो निकाल रहे हैं हम अरबईन का, मुहर्रम का, इस जुलूस के बानी कौन है? इस जुलूस की इब्तिदा कब से हुई? आल बुवई से हुई। आल बुवई के हाथ में जब हुकूमत आई तो इन्होंने हुक्म दिया कि पूरे बगदाद को सफ़ेद सियाह पर्दों से सियाह कर दिया जाए और जुलूस निकाला जाए, आका अब अब्दुल्ला अल हुसैन के लिए मातम किया जाए। रोड पर मातम की इब्तिदा और जुलूस की इब्तिदा आल बुवई की हुकूमत में, बाकायदा हुकूमत ने अपने हुक्म से जुलूस निकाला। और इसी आल बुवई के ज़माने में ताबूत निकला, जुलजना निकला, इसी आल बुवई के ज़माने में जुलूस निकला सैयद शुहदा सलामुल्लाह अलैह का। आल बुवई ने बड़ी खिदमत की है, आका अब अब्दुल्ला अल हुसैन की बड़ी खिदमत की है, इसीलिए इमाम ज़माने की दुआ भी है इनके साथ। बहरहाल ये तो इस्माइल इब्न इबाद इब्न अब्बास तालिक़ानी साहिब इब्न इबाद के नाम से मशहूर हैं। अबू दाऊद और तिरमिज़ी ने उनसे रिवायतें ली हैं, जैसा कि इमाम ज़हबी ने मीज़ानुल इत्तिदाल में सराहत की है। ने ये भी लिखा कि बड़े बाकमाल अदीब और शियत है, उनकी शियत में किसी को शुबा नहीं हो सकता, और शियत ही की वजह से सल्तनत बुवई की वज़ारत उज़्मा पर फाइज हुए थे। चूँकि ज़ाहिर है आल बुवई कट्टर शियत है, कट्टर शिया, गाली शियत है इनके मुताबिक। और उन्होंने वज़ीर आज़म इनको बनाया था, इस्माइल इब्न इबाद को वज़ीर आज़म बनाया था, इनके तशय्यो ही की वजह से उनको वज़ीर आज़म बनाया था। ये पहले वो शख्स हैं जो साहिब के लक़ब से मुलक़ब हुए, इसलिए कि ये मुअय्यदुद्दौला इब्न बुवई के जवानी के ज़माने से मुसाहिब रहे और मुअय्यदुद्दौला ही ने इनका नाम साहिब रखा और बराबर इसी नाम से पुकारे जाते थे, यहां तक कि इसी नाम से मशहूर हो गए। उनके बाद जो शख्स वजारत के दर्जे पर आया वो भी साहिब ही के नाम से पुकारा गया। ये पहले मुअय्यदुद्दौला के वजीर रहे, उसके बाद उनके मरने के बाद उसके भाई फ़ख्रुद्दौला ने भी उन्हें वजारत उज़्मा पर बरकरार रखा। जब इनका इंतकाल हुआ 24 सफ़र 385 हिजरी में 95 बरस की उम्र में, तो शहर रई के दरवाजे बंद हो गए और तमाम लोग उनके मकान पर आ गए, जनाजे का इंतजार करने लगे। खुद बादशाह फ़ख्रुद्दौला और वज़रा और सरदारान फौज जनाजे में साथ साथ थे। ये बड़े जल्ल कदर आलिम और गिरा कदर कुतुब और रसाइल के मुसन्निफ शख्स थे और इनसे रिवायत ली है, अहले सुन्नत ने इनसे रिवायत ली है। इस्माइल इब्न अब्दुर्रहमान इब्न अबी करीमा मशहूर मुफस्सिर जो सदी के नाम से शोहरत रखते हैं, अल्लामा ज़हबी ने उनके हालात में लिखा कि मुत्तहम बित्तशय्यो हैं। और हुसैन इब्न वाक़िद मरुज़ी ने इनकी भी रिवायत की है कि उन्होंने इन्हें अबू बकर और उमर को सब व शतम करते सुना, अबू बकर और उमर को गालियां देते हुए सुना अपने कानों से, फिर भी रिवायत लिए। क्यों रिवायत लिए? ये कह कर लिए कि कट्टर सच्चा। तो इसका मतलब ये अमल तूल तारीख में सच्चों का रहा है। ये उन्होंने इन्हें अबू बकर और उमर को सब व शितम करते सुना था, मगर इन सब के बावजूद सूरी अबू बकर इब्न अब्बास वगैरह ने उनसे हदीसें ली। और इमाम मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, इब्न माजा, निसाई, साहिबान सुहा ने इनकी हदीसें अपने मसलक की तायद में दर्ज की हैं। इमाम अहमद ने इन्हें सिका, इब्न अदी ने सुदूक कहा। यहया इब्न सईद का कौल है कि मैंने हर एक को देखा कि वो सदी को अच्छा ही कहता है और सभी ने उससे हदीसें ली हैं। सन 127 में इनका इंतकाल हुआ। इस्माइल इब्न मूसा फजारी कोफी, अल्लामा ज़हबी ने मीज़ानुल इत्तिदाल में उनके हालात में लिखा है कि इब्न अदी उनके मुतालिक कहते थे शियत में बहुत ज्यादा गुलू रखने की वजह से लोग उन्हें नापसंद करते थे। लोगों से मुराद आम लोग नहीं। अब्दान बयान करते थे कि हनात और इब्न शैबा हमारा इस्माइल के पास जाना पसंद नहीं करते थे और कहा करते थे कि लोग इस फासिक के पास जाकर क्या करते हैं जो बुजुर्गों को सब व शितम करता है, बुजुर्गों को सब व शितम करता है, बुजुर्गों को गालियां देता है। अजीब बात है, हैरत की बात है। आप एक बात पर तवज्जो देते आइएगा, मैं आखिर में अर्ज करूंगा। शुक्रिया। एक सलावत भेजिए। मगर पूरी तवज्जो से आप सुने, बड़ी नवाजिश है, गुफ्तगू खुश, मगर यह खालिसतन एक तहकीकी गुफ्तगू है। मकतबा अहले बैत पर एक तहकीकी गुफ्तगू है, दो टॉप के मुज्तहिदीन के दरमियान की गुफ्तगू है। जो आपके जहन पर बार ना हो
تو اب پوری طرح توجہ سے سنیے گا. اسماعیل ابن موسیٰ فزاری کوفی، علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ابن عدی ان کے متعلق کہتے تھے کہ شیعت میں بہت زیادہ غلو رکھنے کی وجہ سے لوگ انہیں ناپسند کرتے تھے، اور ابدان بیان کرتے تھے کہ حنات اور ابن شیبہ ہمارا اسماعیل کے پاس جانا پسند نہیں کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ تم لوگ اس فاسق کے پاس کیوں جا کر کیا کرتے ہو جو بزرگوں کو سب و شتم کرتا ہے. ان سب کے باوجود ابن خزیمہ، ابو عروبہ اور بہت سے لوگوں نے ان سے حدیث کا استفادہ کیا، اور یہ اس طبقے کے شیخ تھے جیسے ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ. ان سب حضرات نے ان سے حدیث اور اپنے اپنے صحیح میں درج کی. ابو حاتم نے انہیں صدوق کہا. نسائی نے کہا کہ کوئی مذائقہ نہیں ان سے حدیث لینے میں. 245 میں سن 245 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. بعض لوگ انہیں سدی کا نواسہ بتاتے ہیں. اب تے سے بے سے کوئی نہیں ہے. تلید ابن سلیمان کوفی، ابن معین نے ان کے متعلق لکھا کہ یہ عثمان کو سب و شتم کیا کرتے تھے. بعض عثمانیوں نے سن لیا، انہوں نے اسے تیر مار کر جس سے ان کا پیر ٹوٹ گیا. ابو داؤد نے ان کے متعلق کہا کہ یہ رافضی ہیں، ابو بکر و عمر کو گالیاں دیتے ہیں، سب و شتم کیا کرتے تھے. مگر ان سب کے باوجود احمد اور ابن نمیر نے ان سے تحصیل حدیث کی، ان کی شاگردی میں تحصیل حدیث کی. امام احمد نے ان کے متعلق کہا کہ تلید شیعہ ہیں مگر ان سے حدیث لینے میں کوئی مذائقہ نہیں. صحیح ترمذی میں ان کی حدیثیں موجود ہیں. ثابت ابن دینار یہ وہ جلیل القدر شیعہ ہیں کہ آقا امام زین العابدین صلوات اللہ علیہ کی وہ مشہور دعائے سحر ابو حمد ثمالی، وہ دعائے سحر ماہ مبارک کی مشہور دعا. آپ ذرا سی عربی سے واقفیت ہو، آپ پڑھتے جائیں گے تو ایسا بخدا ایسا لگے گا جیسے آپ پرواز کر رہے ہیں. آقا زین العابدین صلی اللہ علیہ آپ کو اس دعا کے ذریعے آپ کو بلندیوں کی سیر کرا رہے ہیں. گویا آپ بالکل ذات لم یزل سے اس طرح سے متصل ہوئے ہیں کہ خدا کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. وہ دعا جلیل القدر دعا ابو حمد ثمالی، دعائے سحر میں سے عظیم و جلیل القدر دعا، وہ دعا انہی سے نقل ہے. اور یہ مؤذن بھی تھے کوفے کے. تو ثابت ابن دینار ان کا تشیع یعنی سورج سے زیادہ واضح ہے ان کا شیعہ ہونا، جو ابو حمزہ ثمالی کے نام سے مشہور ہے. ان کی شیعت ازہر من الشمس ہے، یعنی ان کی شیعت ایسی ہے کہ ہر دوست و دشمن جانتا تھا کہ شیعان علی میں سے ہیں. ترمذی میں ان کی حدیثیں موجود ہیں. ام صوبر ابن ابی فاختہ، ام ہانی بنت ابی طالب کے آزاد کردہ غلام تھے. ذہبی نے ان کے رافضی ہونے کی صراحت کی ہے. امام باقر سلام اللہ علیہ کے عقیدت مندوں میں سے تھے. ترمذی میں ان کی حدیثیں موجود ہیں. جابر ابن یزید جوفی یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں امام پنجم کا اور امام ششم کا ارشاد ہے. آل محمد کا علم اگر کسی پر ختم ہوا ہے تو وہ جابر جوفی ہے. جابر ابھی آئے گی ان کی بزرگواری اور ان کی عظمت دیکھیے کہ کتنا عظیم شیعہ تھے. ایسے کٹر، ایسے جلیل قدر، ایسے عظیم شیعہ. ان کے علامہ ذہبی نے ان کے حالات میں لکھا ہے یہ علماء شیعہ میں سے تھے. نیز سفیان نے ان کا قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے جابر کو کہتے سنا علم پیغمبر سے علی کی طرف منتقل ہوا، اور علی سے حسن کی طرف منتقل ہوا، حسن سے حسین کی طرف منتقل ہوا، حسین سے زین العابدین کی طرف منتقل ہوا، زین العابدین سے امام باقر کی طرف منتقل ہوا، ان سے امام صادق کی طرف منتقل ہوا. یہ روایت اسی جابر جوفی نے نقل کی ہے، پیغمبر خدا سے نقل کی ہے، منتقل ہو کر امام صادق تک پہنچا. یہ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کے زمانے میں تھے. دو اماموں سے انہوں نے فیض حاصل کیا. امام ششم کے زمانے میں تھے، آپ نے بکثرت حدیثیں حاصل کی. چنانچہ خود جابر کہا کرتے تھے میرے پاس صرف امام پنجم سے جو میں نے روایتوں کو یاد کیا ہے 70,000 ہیں. 70,000 حدیثیں امام باقر سلام اللہ علیہ کی روایت کردہ ہیں. جابر جب بھی امام پنجم کا اسم گرامی لے کر حدیث بیان کرتے تھے تو کہا کرتے تھے، کوئی حدیث روایت کر کے بیان کرتے تو کہتے تھے مجھ سے وسیع الاوصیاء نے بیان کیا. علامہ ذہبی نے اس عالم دین، اس مکتبہ اہل البیت کے علوم کا خزانہ، ان کے بارے میں علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں
زائدہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جابر رافضی ہیں، سب و شتم کیا کرتے ہیں، کس کو؟ گالیاں دیتے ہیں. تو پتہ چلا گالی دینے والے ایک آپ نہیں ہیں. اس کا مطلب طول تاریخ میں تشیع کی عبادت تھی، یہ ذہن میں رکھیے بس. جی ہاں، ظالم ظاہر ہے. اتنا 70,000 روایات امام پنجم سے جس کو یاد ہو، امام ششم کا شاگرد ہے یہ، امام پنجم کا شاگرد ہے یہ. اس کے بارے میں صاف طور سے لکھتے ہیں کہ لعن کرتا تھا یہ، مولا کائنات کے مخالفین پر صاف طور سے لعن کرتا تھا. تو اب میرے کہتے ہیں بیان کرتے کہتے مجھ سے وسیع الاوسیاء نے بیان کیا. علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں زائدہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جابر رافضی ہیں، سب و شتم کیا کرتے ہیں. ان سے، اس کے باوجود ان سے امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی نے حدیثیں روایت کی ہیں. سفیان ثوری نے انہیں حدیث میں بہت محتاط کہا ہے کہ یہ شخص حدیث جب بیان کرتا ہے تو انتہائی احتیاط سے بیان کرتا. بندے خدا جب حدیث بیان کرتے وقت انتہائی احتیاط سے کام لیتا ہو تو بلا وجہ لعنت بھیجے گا؟ بلا وجہ کسی کو گالی دے گا؟ کیوں گالی دے گا؟ جب اتنا احتیاط کرنے والا بغیر احتیاط کے گالی دے گا، اس کا مطلب اس کا علم کہہ رہا کہ اس کو گالی دینا دین ہے. اب آگے چلیے، بہت محتاط ہے. شعبہ نے صدوق قرار دیا ہے، وکی نے ثقہ کہا ہے. یعنی اس کے باوجود ثقہ بھی ہے، صدوق بھی ہے، ان کی روایت حسن بھی ہے، سچی بھی ہے، محتاط ہے. یہ شیعہ، کٹر شیعہ، جن کی روایتوں سے بری پڑی ہیں کتابیں. یہ سن 127 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. جریر ابن عبد الحمید زبی کوفی، علامہ ابن قتیبہ نے اپنی کتاب معارف میں انہیں مشاہیر شیعہ میں شمار کیا ہے. علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے بڑی حمد و ثنا کی ہے. چنانچہ لکھتے ہیں کہ جریر اہل رأی کے عالم اور صدوق ہیں اور ان کے اقوال سے کتابوں میں استدلال کیا جاتا ہے، اور ان کے ثقہ ہونے پر جملہ محدثین کا اجماع و اتفاق ہے. ان کی حدیثیں صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں. 187 میں انتقال کیا. یہ مشاہیر شیعہ میں سے تھے، یعنی ایک معمولی شیعہ نہیں، مشہور ترین شیعہ شخصیات میں سے تھے. جعفر ابن زیاد احمر کوفی، امام ابو داؤد نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے یہ صدوق ہیں اور شیعہ ہیں. ابن عدی نے انہیں صالح اور شیعہ لکھا ہے. ابن معین نے ثقہ، امام احمد نے صالح الحدیث فرمایا ہے. صحیح ترمذی اور سنن و نسائی میں ان کی حدیثیں موجود ہیں، اور سن 167 میں ان کا انتقال ہوا. جعفر ابن سلیمان ضبعی بصری، علامہ ابن قتیبہ نے معارف صفحہ 206 میں انہیں مشاہیر شیعہ میں لکھا ہے. ابن سعد نے طبقات کبریٰ میں ان کی شیعت اور ثقہ ہونے کی تصریح کی ہے. ابن عدی نے ان کے متعلق کہا ہے کہ یہ شیعہ ہیں، میں توقع کرتا ہوں کہ ان میں کوئی حرج نہیں اور ان کی حدیثیں قابل انکار نہیں، اور میرے نزدیک اس قابل ہیں کہ ان کی حدیثیں قبول کی جائیں. علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں انہیں زاہد علماء شیعہ میں سے لکھا ہے کہ زاہد و پرہیزگار تھے. ان کی حدیثیں صحیح مسلم اور نسائی میں موجود ہیں. 178 میں ان کا انتقال ہوا. جمع ابن عمیرہ ابن ثعلبہ کوفی تمیمی، میزان الاعتدال میں کہ ان کے متعلق ابو حاتم کا یہ فقرہ ہے کہ صالح الحدیث اور شرفاء شیعہ میں سے ہیں. جامع ترمذی میں ان کی حدیثیں موجود ہیں. سے حارث ابن حسیرہ کوفی، ابو حاتم رازی، ابو احمد زبیری، ابن عدی، یحییٰ ابن معین، امام نسائی وغیرہ نے ان کی شیعت کی تصریح بھی کی ہے اور ان کے ثقہ ہونے کا بھی اقرار کیا ہے. علامہ ذہبی نے انہیں صدوق لکھا. امام نسائی نے ان سے حدیثیں لی ہیں. حارث عبداللہ حمدانی، صحابی، حواری امیر المومنین، یعنی بالکل مولا کائنات کے سائے کی طرح ہوتے تھے حضرت کے ساتھ. ابن قتیبہ نے مشاہیر شیعہ میں پہلے انہی کا نام لکھا ہے. ذہبی نے لکھا کہ یہ کبار علماء تابعین میں سے تھے، اور ابن حبان انہیں بہت غالی شیعہ کہا کرتے تھے. یہ امیر المومنین کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. اس کے بارے میں غور کیجئے گا، چونکہ جو علی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو وہی میرے آپ کے لیے نمونہ عمل ہے.
اسی کا قول علی کا قول ہے، اسی کا عمل میرے آپ کے لیے حجت ہے۔ غور کیجئے گا، تابعین میں سے تھے، اور ابن حبان انہیں بہت غالی شیعہ کہا کرتے تھے۔ جمہور اہل سنت انہیں اسی شیعت کی وجہ سے بہت دشمن رکھتے تھے، مگر باوجود اس کے ان کے علم و فضل اور ثقہ ہونے سے کسی کو انکار نہیں۔ سنن ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صدوق تھے، سچے تھے۔ ٹھیک، حبیب ابن ابی ثابت اسدی کوفے کے رہنے والے اور تابعی ہیں۔ ابن قتیبہ نے معارف میں، شہرستانی نے ملل و نحل میں انہیں مشاہیر شیعہ میں شمار کیا۔ ان سے جملہ ارباب صحاح ستہ نے بلا تردد روایتیں لی ہیں۔ 119 ہجری میں انتقال کیا۔ حسن ابن حی، علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں ان کے متعلق لکھتے ہیں، یہ اجلہ علماء میں سے ہیں اور ان میں شیعت کی بدعت موجود تھی۔ اجلہ علماء میں سے، کیا بہت جلیل القدر علماء میں سے ہیں، ان میں شیعت کی بدعت موجود تھی۔ نماز جمعہ میں شریک نہیں ہوتے تھے، ظالم حکام پر خروج کو جائز جانتے تھے، عثمان پر ترس نہیں کھاتے تھے۔ یہ عثمان پر ترس نہیں کھاتے تھے، بیچارے عثمان پر، بہرحال ترس کھانا چاہیے تھا، کیا کریں۔ عثمان پر ترس نہیں کھاتے تھے۔ ابن سعد نے طبقات، ان کی کتاب طبقات الکبریٰ جلد 6 میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ثقہ ہیں، ان کی حدیثیں صحیح ہیں اور یہ شیعت ہے۔ ابن قتیبہ نے بھی ان کی شیعت کی تصریح کی ہے۔ صحیح مسلم اور دیگر سنن میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ سن 100 میں پیدا ہوئے اور 196 میں ان کا انتقال ہوا۔ سن 199 میں ان کا انتقال ہوا، 99 سال کی عمر پائی۔ حکم ابن عتیبہ کوفی، ابن قتیبہ نے معارف میں انہیں مشاہیر شیعہ میں شمار کیا۔ صحیح بخاری و مسلم میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ سن 115 میں انتقال کیا۔ حماد ابن عیسیٰ صاحب منتہی المقال وغیرہ نے انہیں علماء شیعہ میں سے لکھا ہے اور ہر ایک نے انہیں ثقہ اور معتمد سمجھا۔ امام صادق صلوات اللہ علیہ اور امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ کے اصحاب میں سے ہیں۔ متعدد کتابوں کے مصنف ہیں، یہ متعدد کتابوں کے مصنف ہیں۔ ترمذی اور دیگر سنن میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ حمران ابن عیون، مشہور صحابی، حمران ابن عیون جابر جوفی کی طرح بالکل مشہور۔ حمران ابن عیون مشہور ترین صحابی امام باقر و امام صادق سلام اللہ علیہ۔ سنن ابی داؤد وغیرہ میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ خالد ابن مخلد قطوانی کوفی امام بخاری کے شیخ الحدیث ہیں۔ علامہ ابن سعد نے طبقات الکبریٰ جلد 6 صفحہ 282 میں اور امام ابو داؤد نے انہیں شیعہ اور صدوق لکھا ہے۔ امام بخاری اور مسلم دونوں نے ان کی حدیثیں اپنی صحیح میں درج کی ہیں، اور بھی دیگر اصحاب سنن نے ان کی شیعت سے واقف ہوتے ہوئے ان کی حدیثوں سے کام لیا ہے۔ زبید ابن حارث ابن عبد الکریم کوفی، علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں ان کے حالات میں لکھتے ہیں کہ یہ ثقات تابعین میں سے ہیں اور ان میں تشیع تھا۔ اس کے بعد ذہبی نے بہت سے علماء و محدثین کے اقوال ان کے ثقہ ہونے کے متعلق نقل کیے ہیں۔ ان کی حدیثیں صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں موجود ہیں۔ 124 میں انتقال کیا۔ زید ابن الحباب کوفی تمیمی، ابن قتیبہ نے معارف میں انہیں مشاہیر شیعہ میں ذکر کیا ہے اور علامہ ذہبی نے انہیں عابد، ثقہ، صدوق لکھا ہے۔ عابد، ثقہ اور صدوق لکھا ہے اور ان کے ثقہ اور صدوق ہونے کے متعلق دیگر بہت سے علماء کے اقوال نقل کیے ہیں۔ ان کی حدیثیں صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ سالم ابن ابی الجعد اشجعی کوفی، ابن سعد نے طبقات الکبریٰ جلد 6 صفحہ 203 میں، ابن قتیبہ نے معارف صفحہ 156 میں ان کے بارے میں کیا لکھا ہے، اور علامہ شہرستانی نے الملل والنحل جلد 2 صفحہ 27 میں انہیں مشاہیر شیعہ میں شمار کیا ہے۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں انہیں ثقات تابعین میں لکھا۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ سالم ابن ابی حفصہ اجلی، علامہ شہرستانی نے ملل و نحل میں انہیں مشاہیر شیعہ میں شمار کیا ہے۔ علامہ ذہبی نے، میں چونکہ وقت مجھے جواب دے رہا ہے، مجھے آگے گفتگو کرنی ہے، ظاہر ہے کہ 100 افراد کو انہوں نے کہا تھا کوئی شیعہ راوی ایسا کہ جس کی شیعت پر خود سنی یہ کہے کہ ہاں وہ شیعہ تھا اور پھر روایتیں لی ہو، کوئی؟ تو آقا نے کہا کوئی نہیں، ہم 100 بتا دیتے ہیں، ہم ہزاروں میں سے 100 بتا دیتے ہیں۔ تو 100 بتائے ہیں جن کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ ان کو رافضی کہا،
ان کو یہ لکھا کہ وہ ابو بکر عمر کو گالیاں دیتے تھے، یہ لکھا کہ وہ عثمان پر طرز بھی نہیں کھاتے تھے، ان کو یہ لکھا کہ وہ عثمان کو کافر سمجھتے تھے، اس کے باوجود ان سے روایت یہ کہہ کے لی کہ یہ سب کے سب سچے تھے۔ سچے تھے تو پھر جس کو کافر کہتے تھے سچ کہتے تھے، ورنہ کیسے کہتے ہیں کہ آپ سچے؟ آپ کہہ رہے ہیں وہ سچے تھے، عجب ہے، یہی پر آپ غور کیجئے، ان کو سچے کہہ کے روایت بھی